औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ैज़ा नकवी इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमत व बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज़ रखे, दो जहाँ का खैर कसीर जो है आप सबकी नस्लों का मुक़द्दर करे और जितने भी मज़लूमीन जहाँ हैं बिलख़ुसूस गज़ा में, फ़लस्तीन, यमन, लबनान, शाम, कश्मीर और सूडान, म्यांमार, हिंदुस्तान के मुसलमान हों या कि पराजरार के बहन भाई हों या आलमी सतह पर कोई भी इंसानियत या मखलूक़ात खुदा अज़ियत, दुख, रंज व गम और तकालीफ़ का शिकार हैं, परवरदिगार उन सब के दुख व तकालीफ़, रंज व गम को दूर फ़रमाए और उन पर अपना करम और अपनी रहमत फ़रमाए और उनको सब मुश्किलात से निजात दे। और जितने भी ज़ालिमीन जहाँ हैं बिलख़ुसूस जो हिदायत याफ़्ता नहीं हैं उन सब को नीस्तो नाबूद करे, उनके शर को उनकी तरफ पलटाए और दुनिया पे इबरत का निशान बनाए। हमें, हमारी नस्लों को और हमारे बच्चों को, औलादों को हम समेत हमेशा हमेशा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जो साथ देने वाले, मुख़लिस तरीन वादों को निभाने वाले, रुकावटों को अबूर करने वाले, मुश्किलात को दूर करने वाले जो अंसार और आवान होते हैं उनमें शामिल फ़रमाए, जो मुसीबतों और परेशानियों से और आज़माइशों से घबराते नहीं हैं। खुदा ताला हम सबको वो सब ताकत, वो सब तौफ़ीक़ात, वो सब सब्र, हिम्मत और जमाल जो है वो अता करे कि हम उसकी राह पर अपने वक़्त के इमाम की सही और अच्छे और मुख़लिस तरीन नासरीन बन सकें और जो इमाम वक़्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए इंशाअल्लाह आमीन। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और 21 जमादुल अव्वल 21 जमादुल अव्वल है और 13 नवंबर है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जो है वो खुदा की ज़ात की हम्द व सना करते, उसकी जो तमाम तर नेमतों को याद करने की कोशिश करते हुए, उसकी शुक्रगुज़ारी करते हुए आगाज़ हो चुका होगा। आपने अपने न सिर्फ़ शुक्रगुज़ारी का इज़हार किया होगा बल्कि साथ-साथ आपने ये कोशिश भी की होगी कि आप जो है दरूद और सलाम से जो है अपने दिन को मुज़य्यन रखें और उस दरूद और सलाम का हदिया जो है वक़्त के इमाम को ज़रूर भेजते रहिए। चूँकि जुमेरात का दिन है तो इसमें ये ज़रूर याद रखिएगा कि हम सब जो है वो तमाम अपने शुहदा, सालिहीन, मरहूमीन और जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं और हमारे ख़ानदान के जितने मरहूमीन हैं उनके लिए फ़ातिहा, दुरूद, सलाम, कुछ न कुछ ज़िक्र पढ़कर, कुछ न कुछ सदका खैरात उनकी तरफ से ज़रूर करें और उसका जो है अजर और सवाब उनको हदिया करें, क्योंकि आज के दिन तमाम अरवाह जो हैं वो अपने प्यारों के घर पर आती हैं, इस इंतज़ार में होती हैं कि उनके प्यारे जो हैं उनको कुछ न कुछ तोहफ़ातन भेजेंगे। तो हम उन्हें मायूस ना करें बल्कि चलते फिरते, उठते बैठते दरूद व सलाम पढ़ते उनको हदिया करते रहें, उनको भी जिनको हम नहीं जानते और जो जा चुके हैं नस्लें, और उनको भी जिनको हम जानते हैं, जो हमारे अपने हैं ज़ाहिरन और हमसे रिलेटेड हैं। ये हमारी कोशिश बहरहाल हर वक़्त होनी चाहिए, वक़्त के इमाम को नहीं भूलें, उनके मकसद को नहीं भूलें, उनके हदफ़ को नहीं भूलें। ये चूँकि अय्याम अज़ा हैं और इस एतबार से भी आप सबसे हदीये ताज़ियत भी पेश करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है बीबी सईदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जो इस वक़्त शहादत के अय्याम हैं, तो उस एतबार से हम पूरी दुआ भी करें और कोशिश भी करें और ये वसीलतन दुआ करें अल्लाह ताला से कि इस बीवी के सदक़े में हमें उनके हदफ़ को, उनके मिशन को और उनके दर्द को समझने की वो सही और मुख़लिसाना मारिफ़त अता करे, ताकि उस मिशन में उनकी मददगार अमलन बन सकें। क्योंकि अभी तो हमने अपनी पीठ एक वे से मोड़ रखी है और जो मदद के नाम पे हम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उसमें भी बहुत से नक़ाइस पाए जाते हैं। तो हम कोशिश ये करें कि हम हकीकी अमल की जो तौफ़ीक तलब करें, क्योंकि हमारी नस्लें जो हैं जहाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो अच्छा काम खुदा की मदद के निज़ाम की समत कोई एफ़र्ट नहीं कर रही। वो अच्छा काम अपनी ज़ात के लिए या अपनी ज़ाती ज़िंदगी या इनफ़रादी ज़िंदगी की इम्प्रूवमेंट के सिवा हमारे पास यानी अमूमी जो हदफ़ है वो नहीं है। तो हम उसकी कोशिश करें कि अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक दे कि हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी हर साँस, हमारा पहला और आखिरी हदफ़ अल्लाह, रसूल, अहले बैत की जो नुसरत करना हो, उनकी मदद करना हो, उनके निज़ाम में मददगारी के
کی قابلیت پانا ہو، اس کے بعد باقی ہدف ہوں۔ لیکن ابھی یوں چلتا ہے کہ پہلے یہ کام ہے اور پھر اس کے بعد اللہ رسول اور اہل بیت کی باری آتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے اپنی جو زندگی میں ترتیب رکھی ہے، شاید اس ترتیب کو از سرنو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری روحیں، ہمارے دل، ہمارے قلوب جو ہیں وہ خدا محور نہیں ہیں، کیونکہ جب خدا محور ہوتے ہیں تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی سانسیں خدا کی امانت ہیں، اس کا وجود خدا کی امانت ہے، اس کے گرد و نواح میں جو سب ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور ہمیں اس امانت کو، اسی کے رزق کو، اسی کی اطاعت میں، اس کی ہی بندگی میں اور اسی کی راہ پر اور اسی کے نظام کی سمت جو ایک استحکام کی طرف اس نظام کو بڑھانے کی سمت جو ہے وہ کوشش کرنے میں لگانا ہے، مگر ہوتا کچھ الٹ ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم نہ خدا کے رہتے ہیں، نہ اپنے رہتے ہیں، اور نہ ہی دنیا کے رہتے ہیں، اور ایک زندگی جو ہے ہماری وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ ہمارے ساتھ عالمہ ہادیہ علوی صاحبہ موجود ہیں، اور چونکہ ہم بات کر رہے تھے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیاسی زندگی، ان کی بصیرت کے حوالے سے کل یعنی اپنے جو پچھلے پروگرام میں، تو ہم نے سوچا کہ اسی ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھیں کہ اس جناب سیدہ کی جو سیاسی بصیرت ہے، اس سیاسی بصیرت کی روٹس کہاں پہ ہیں، اس کی روح کیا ہے، اس کے جواز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے، اور جب ان کے اندر یہ ساری بصیرت پائی جاتی ہے تو ہمارے اندر جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان پہ گریہ کرنے والے ہیں، ان کے غم منانے والے ہیں، اور اس غم کی خاطر ایک دوسرے سے ہم الجھ بھی جاتے ہیں، تو ان سب چیزوں مطلب اس کے بعد ہم اس راہ پہ کر کیا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اعتراضات بھی اس مناسبت سے ہوتے ہیں تو ہم ان کی طرف بھی جو ہے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سسٹر ہادیہ، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کو پھر سے جوائن کیا اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور جس طرح سے ہمارا اس دن منڈے کو جو ہمارا موضوع چل رہا تھا جناب سیدہ کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے، تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا جیسے 1-2 منٹ کا بریف جو ہم ڈسکشن کر چکے ہیں، تھوڑے سے اس میں پہلو آپ بیان کرتے ہوئے اگلے پہلوؤں کو ساتھ جوڑتی جائیے گا، اور تھوڑا سا بتائیے گا کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیاسی بصیرت کی جو جڑیں ہیں، اس کی جو روٹس ہیں، اس کی روح جو ہے وہ کہاں پر ہے، قرآن کریم اس متعلق کیا رہنمائی کرتا ہے، اور یا اہل بیت کے فرامین یا جو بھی ریزن جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا خود پیش کرتی ہیں، اس اعتبار سے آپ جو ہمارے ساتھ پیش کرنا چاہیں، اس اعتبار سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیش کرتے ہیں بی بی کے ایام کی، بی بی کی جو کائنات عالم کی سب سے بڑی سردار ہیں، اور ان کی شہادت تو اس کائنات کے لیے ہر چیز کریا کرنا، شہزادی کی خصوصیت پر تمام مومنین و مومنات کی، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں تعزیت پیش، خصوص امام زمان عاجل اللہ تعالی کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں، دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں جناب فاطمہ الزہرا جو خود زہرا ہیں، ان کے نور کے ذریعے میں ہمارے قلوب کو نورانیت عطا فرمائیں، ہمارے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور ہمیں صحیح معنوں میں ایام فاطمہ میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات مقدسہ کو سمجھنے کی عنایت فرمائے۔ جی ہم ایسے بات کر رہے تھے جناب زہرا سلام اللہ کی سیاسی بصیرت کے عنوان سے، تو اسی کو انشاءاللہ ہم آگے لے کر بڑھیں گے۔ السلام علیہ فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا ام ابیہا، السلام علیک یا زوج علی، السلام علیک یا ام الحسنین۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو کائنات عالم کی سر ہیں، یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کو اللہ نے اعلیٰ مقام عطا کیا۔ بی بی کے جہاں باقی تمام فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جہاں بی بی کی عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اثر منبر ایام فاطمیہ ہیں، اور الحمدللہ ہمیں سعادت نصیب ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں جناب فاطمہ الزہرا کے چاہنے والوں میں بنایا ہے، ان سے محبت کرنے والوں میں شمار فرمایا ہے، اور خداوند عالم نے نصیب کیا کہ ہم ان کے غموں میں اور ان کی خوشیوں میں خوشیاں منا سکیں۔ تو ان ایام فاطمیہ میں جہاں مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے، تو ہم نے سوچا کچھ سیاسی عنوان سے بات کی۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے
کل بھی ہم نے جیسے عرض کیا اس کا خلاصہ خدمت میں کہ بی بی نے ایسے اقدامات فرمائے ہیں، ظاہراً تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ مصائب اور دکھ کے کلمات ہیں اور یقیناً ان میں بے انتہا مصائب ہیں، ان مصائب کو بھی درک نہیں کیا جا اسی طرح سے جیسے بی بی نے خود فرمایا تھا نا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اتنے ہی مصائب آئے شہزادی پر کہ فرماتی ہیں کہ اگر وہ روشن دنوں پر آتے سے راتوں میں تبدیل ہو جاتے، جس طرح سے کوئی بی بی کے مصائب کی گہرائی اور تکلیف اذیت کو نہیں درک کر سکتے، اسی طرح سے بی بی کو کلمات ہیں بالخصوص بعد رسول جیسے عرض کیا تھا کہ بعد رسول شہزادی کونین نے ایک الگ طریقہ اختیار کیا تھا دفاع اسلام کی امامت و ولایت نبوت کے احکام کی پاسداری کے لیے اور ان کے لیے سے ہمارا فہم و ادراک ان الفاظ کو درک نہیں کر سکتا، لیکن ہم ایک تبرک ہے بی بی سے، نیاز ہے بی بی سے، ایک محبت کا اظہار ہے کہ ہم جہاں تک کر سکیں، جتنی ہماری بساط ہے، جتنا ہمارا عشق کریں کہ ہم ان کے کلمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے امام صادق فرماتے ہیں نا کلامہم نور، ان کا کلام نور ہے، جب ہم اس نور کو سمجھیں گے اور ان کلمات غور کریں گے تو یہ کلمات ہم وجود کے اندر یقیناً نورانیت پیدا کرتے ہیں۔ تو ایام فاطمیہ میں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی توجہ کریں۔ تو لہٰذا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی میں جہاں ہمیں اخلاقی پہلو نظر آتے ہیں، جہاں ان کی ازدواجی زندگی میں ہمیں کامیابی نظر آتی ہے، جہاں ہم ان کو ایک ماں کی حیثیت دیکھتے ہیں، وہ بی بی ایک ماں کے مقام پر ایک کامیاب ترین مادر ہے، خاتون کے مقام کامیاب خاتون کی طرح سے ضرورت ہے اس چیز کو بھی سمجھیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی زندگی کے چند ایام میں ایسا کمال سیاست کا مظاہرہ فرمایا کہ گویا کائنات عالم میں روز اول سے لے کر کامیاب سیاستدان خاتون ہیں، حکمت عملی اختیار کرنے والی ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا صالحہ ہے۔ اور بی بی نے بعد از رحلت رسول جو اسلام کی خدمت انجام دی، جو مولا کائنات کی ولایت کو اجاگر کرنے کے لیے خدمت انجام دی، قدر بے مثل و بے مثال ہے، اور ایک جملہ ان کا لوگوں کے ذہنوں میں، مومنین کے ذہن میں، عالم اسلام کے انسانیت لیے، اسلام تو دائرہ محدود ہو جائے، انسانیت کے لیے ایک ایسا شہزادی کونین نے بجائے ایک کسوٹی اور ایک ایسا معیار بنایا اپنے جملوں کے ذریعے سے، جو بھی کوئی ان جملوں پر غور کرتا ہے نا، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حق کو پائے، وہ حقیقت کو سمجھ نہ سکے۔ ایسا شہزادی نے ایک انقلاب کی بنیاد رکھی تھی اپنے انات کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی سیاست اور بصیرت کے جس کا ثمرہ ہمیں آج بھی نظر آتا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ انقلابی اسلامی ایران جو ہے یہ کہاں سے آیا، اس کی تسلسل ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں آئی، پر تسلسل تھا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ان سیاسی اقدامات کا جو بی بی نے فرمائے تھے۔ لہٰذا جب اسلام پر مشکل وقت آیا تو شہزادی کونین نے اپنی وہ خدمات جو چار دیواری کے اندر انجام دی تھی، ان خدمات کو بی بی لے کر آئی ہیں میدان میں، اور فرمایا کہ جب اسلام پر مشکل وقت آئے گا تو پھر قیام کرنا ہے، پھر خاموش نہیں رہنا ہے۔ آج بھی دیکھیے سسٹر فائزہ کے اسلام پر مشکل وقت ہے، میں یہ بات کل بھی کہہ چکی کہ بے عین ہی حالات آج بھی وہی ہیں، وہی دیکھیے ولایت کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، جس طرح سے علی بن ابی طالب کی زندگی میں، جناب سیدہ فاطمہ کی زندگی میں جس طرح سے، حالانکہ بعد از رحلت رسول، ابھی تو رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے چند ایام بھی نہیں گزرے تھے تو حالات بدل گئے تھے اور لوگ امامت کے ولایت کے خلاف ہو گئے تھے، وہی حالات آج بھی ہیں۔ ہمیں سننے کی ضرورت ہے، صرف یہ نہیں کہ ایام فاطمیہ منانے ہیں، ایام فاطمیہ کا بہت اہم پہلو ہے وہ حکمت عملی، وہ بصیرت، وہ شعور، وہ آگاہی جس کی بنیاد سیدہ فاطمہ الزہرا نے رکھی تھی۔ ظاہراً وہ دربار میں جانے کی صورت میں تھی، ظاہراً وہ انصارین کی خواتین کے ساتھ خطاب کی صورت میں تھی، ظاہراً شہزادی دروازے پر جا کر ڈور ٹو ڈور جا کر بی بی نے ایک مہم آغاز کیا تھا۔ وہ مہم کیا تھی؟ دفاع ولایت تھی۔ آج بھی وہی حالات ہیں، آج بھی وہی مشکلات ہیں، آج بھی
वही हाल है, आज भी उसी तरह लोगों के ज़हनों में अकायद फैलाए जा रहे हैं। इस वक़्त में भी लोगों को इमामत से दूर किया। हम जिस दौर जी रहे हैं, वो दौर जो जनाब सैयदतुल ज़हरा का ज़माना था, वो एंटी विलायत था, आज भी एंटी विलायत है। वो मौलाए कायनात की विलायत को दबाने के लिए कोशिश की जा रही थी। आज आखिरी वक़्त का जो अजल्लल्लाहु ताला फरजहुम मौलाए इमाम ज़माना की विलायत को दबाने की कोशिश की जा रही है। उस वक़्त भी देखिए हालात यही थे कि कोई सख्ती इतनी थी ना, वो सख्ती क्या थी कि कोई भी मौलाए कायनात का साथ ना दे, सिवाय चंद अफराद के साथ दिया भी नहीं है। उस वक़्त में भी यही पाबंदियां आयद की गई कि मौलाए कायनात का साथ दे, अगर कोई साथ देगा तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज भी हुई है। अगर हम अय्याम मना रहे हैं तो ये बात सोच लीजिए, शहजादी की जिंदगी पर गौर करें और उन्हीं हालात को जब हम देखते हैं बेऐने ही वही हालात आज भी सामने है। उस वक़्त में शहजादी कौनैन ने इक़दामात किए थे, उस वक़्त मौलाए कायनात ने इक़दामात किए थे। आज वो ज़िम्मेदारी हम में से हर एक पर आयद होती है। उस वक़्त में देखिए जो मोमिन बरहक थे, मिक़दाद थे, अबू ज़र थे, अम्मार थे, जनाब सलेमान थे, ये वो अफ़राद थे ना कि जिन्होंने हक के विलायत अदा किया था, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का साथ दिया था, मौलाए कायनात का साथ दिया था। तो आज भी उसी नहज पे खड़े हैं। बस ज़माना थोड़ा-सा बदल गया, हालात थोड़े से बदल गए, अंदाज़ बदल गए, मुश्किलात वही की वही हैं। लिहाज़ा जो रखें कि हमने इन अय्याम फ़ातिमिया में कोशिश करनी है कि जिस तरह से देखिए जनाब सलमान थे, मिक़दाद थे, अबू ज़र थे, ये अफ़राद इन अफ़राद के लिए मशअल राह बनाने चाहिए। हमें फ़िज़ा को मशअल राह बनाने, बीबी उम्मे ऐमन को अपने लिए मशअल राह बनाएँ कि इन अफ़राद ने इन मुश्किल दौर में किस तरह से विलायत का साथ दिया है कि जनाबे बीबी उम्मे ऐमन कनीज़ हैं, रसूलुल्लाह के घर में जनाब शहज़ादी कौनैन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत गुज़ार हैं, लेकिन जब उनके लिए मुश्किल वक़्त आया है, तो अपने घर की खिदमत तक खुद नहीं रखा बीबी के साथ, वो भी दरबार में गई हैं। ये कनीज़ें हैं ना, ये हमारे लिए मशअल राह है, ये हमारे लिए अमल के मकाम पर है कि हमने इनको देखना है ना, उन्होंने विलायत को तन्हा छोड़ा। अगर हम भी समझते हैं कि हम मौला अमीरुल मोमिनीन के विलायत का दम भरने वाले हैं, हम मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मवाली बनना चाहते हैं, जनाब सैयदतुल फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ें बनना चाहते हैं, हम बीबी के अय्याम मनाना है, उनका हक अदा करना चाहते हैं, तो फिर इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। वो हिकमत अमली जिन पर उन्होंने इख्तियार की और इख्तियार करते हुए साथ दिया, हक का साथ दिया, नबूवत के पैगामात को ज़िंदा रखा है। लिहाज़ा ये तमाम की तमाम ज़िम्मेदारियाँ हमारे लिए भी आयद होती हैं। आज अगर हमें हक के लिए आवाज़ बुलंद करना पड़ती है, हालात आज भी वैसे ही हैं। देखिए उस वक़्त देखिए अगर हक के लिए जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा आवाज़ को बुलंद किया है, अपनी बसीरत की बिना पर हमें शऊर और आगाही दी है, तो बीबी ने कितनी मुश्किलात सही हैं कि खातून के लिए उस पर एक ऐसी हालत में वारदार है, बच्चे की शहादत हो रही है, उन पर जलदबाज़ा गिराया गया, बेहुरमती की गई है। लिहाज़ा ये चीज़ हमें सिखाती है कि हमने बात में परेशान नहीं होना, हक से हट नहीं जाना। जो जिस मकाम पर है अपनी ज़िम्मेदारी को हमने अंजाम देना है। जैसे शहज़ादी कौनैन ने उस वक़्त में इमामत को तन्हा नहीं छोड़ा, तो आज भी हमने इमामत को तन्हा छोड़ना है। आज भी देखिए ना अगर उस वक़्त में मौलाए कायनात पर एतराज़ात किए जाते, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए मुश्किलात पैदा की जाती थी, तो आज भी देखिए मरजइयत पर कितनी मुश्किलात आती हैं, विलायत फ़क़ीह पर कितनी मुश्किलात आती हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं ख़ास तौर पर आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अय्याम फ़ातिमिया है और जनाब सैयदा ज़हरा की सुन्नत है इन तमाम कामों को अंजाम देना, इसको आगे लेकर ना, लिहाज़ा बीबी की ज़िंदगी को समझें, गौर व फ़िक्र करें, बीबी का एक-एक जुमला हमारे लिए बाइसे हिदायत है, मशअल राह है, काबिल अमल उस्वा हसना है, जिस तरह से रसूलुल्लाह की उस्वा हसना है, इसी तरह से सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी भी उस्वा हसना कामिला है और सिर्फ ये नहीं कि ख़वातीन के लिए वो उस्वा हसना है, उनको अपने लिए हुज्जत आइन करार देते हैं। मौला सादिक फरमाते हैं ना कि हमारे लिए हुज्जत हमारी जद्दा फ़ातिमा ज़हरा है। गोया बीबी की ये 18 साल की ज़िंदगी सिर्फ ख़वातीन के लिए ही उस्वा हसना नहीं है,
सिर्फ ख़वातीन के लिए ही बीबी की ज़िंदगी मशाल राह नहीं है, बल्कि इनसे हमारे आइम्मा भी सीखते हैं, हमारे मासूमीन भी सीखते हैं और वो भी इनको अपने लिए मशाल राह करार देते हैं। तो जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की सियासी बसीरत को जब हम देखते हैं और उस पर गौर व फ़िक्र करते हैं, तो आज मेरा दिल चाहा कि हम चंद एक जुमलात, भी कलिमात जिसको हम खुतबा फलक के नाम से भी जानते हैं, उस पर भी हम गौर व फ़िक्र करें। जैसे कल हमने बताया था कि बीबी ने कुछ ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की थी और जिसको आज तक सवालिया निशान बना हुआ है और जो भी इस सवाल को हल करना चाहता है, वो हक और हकीकत तक पहुँच जाता है। ये बीबी की वो सियासी बसीरत थी, ये हिकमत ये तमाम कोशिशें थी जो बीबी ने क़यामत तक के लोगों के लिए, सिर्फ आज उस ज़माने के लोगों के लिए नहीं, क़यामत तक के लोगों के लिए ऐसे सवाल हल करते-करते लोग राहे हक और हक और राहे विलायत तक पहुँच जाते हैं। आज हम कुछ बात करेंगे, चंद एक जुमलात पर बात करेंगे, वो कलिमात के जो जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने दरबार थे और उससे पहले अलबत्ता मेरे ज़हन में ये बात एक मौजूद थी कि कुछ ऐसे अज़ात हैं जो जनाब सैयदा फ़ातिमा पर किए जाते हैं कि वो शहज़ादी जो विलायत का दिफ़ा के लिए, नबुव्वत का दिफ़ा करने के लिए, देखिए सिर्फ एक नबी की नबुव्वत नहीं उसमें आएगी, वो 1,24,000 नबियों की मेहनत थी जिसको बचाने के लिए जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा ज़ख्मी हालत में दरबार में गई हैं और दरबार में जाकर जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने खुतबा इराद फरमाया और ऐसा खुतबा दिया है कि जिस खुतबे में शहज़ादी कौनैन ने तमाम की तमाम नबुव्वत के पैग़ाम को उजागर किया, विलायत के मकसद को बताया है, जिसमें असूल दीन बताए, जिसमें बीबी ने फ़ुरूए दीन बताए हैं और आखिर पर जाकर जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने फ़दक का मामला जो है उसको लोगों को बताया। तो चंद एक एतराज़ात हैं जो जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की ज़ात पर किए जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि उन एतराज़ात को हम थोड़ी-सी गुफ्तगू करते हुए फिर मौज़ू को आगे बढ़ाएँगे, ताकि ये एतराज़ात जो किए जाते हैं, इन एतराज़ात को कम एतराज़ात करने का मकसद जो है ना बीबी के खुतबे को कम रंग करना है। जब खुतबा रंग हो जाएगा, तो उसकी तासीर को कम करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है, जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा परवरदाए नबुव्वत हैं, ख़ानदान नबुव्वत की वो शहज़ादी हैं, उनका हर अमल जब आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के लिए हुज्जत है, तो हमारे लिए तो बेऐने ही वो उनका अमल हुज्जत करार पाता है। लिहाज़ा एतराज़ किया गया जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा के लिए कि बीबी जब रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में दरबार में नहीं आया करती थी, बचपन में आती थी, उसके बाद बीबी दरबार में इस तरह से नहीं आई हैं, तो बीबी बादज़ रिहलत रसूल क्यों तशरीफ़ लेकर आई थी? तो यहाँ पर जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा हमें क़याम की अहमियत बता रही हैं कि अगर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बीबी ने घर के अंदर खिदमत इस्लाम अंजाम दी है, तो अब आया है कि जब शहज़ादी कौनैन अपने घर से बाहर आकर अपनी चादर का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हर एक को बताया कि अपने हक के लिए लड़ना, जंग करना, क़याम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके लिए घर को तर्क किया और अपने उन को जो खुदावंद आलम ने ख़तून के लिए हदूद व क़यूद मुकर्रर की हैं, उनका अमली नमूना पेश किया और अब बीबी जब आई हैं, मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आई हैं, तो उस वक़्त वो सिर्फ़ मस्जिद नहीं थी, बल्कि वो दरबार भी था। वो एक दादगाह थी, अदालत थी कि जहाँ पर सैयदा कौनैन अपना मुकद्दमा लेकर आई थीं और ये बात मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी कि फ़दक का जो सरज़मीन थी, वो जिसके कब्ज़े में होती थी, इसका मतलब है कि हुकूमत उसके पास थी। लिहाज़ा ये क्योंकि हुकूमत के अमूर से मुतल्लिक है फ़दक का फ़दक मैं दुरुस्त करती जाऊँ, फ़िदक नहीं, फ़े के नीचे ज़ेर नहीं है, फ़े के ऊपर ज़बर है, असल वर्ड जो है वो फ़दक है। ये मुकद्दमा फ़दक ज़ाहिरन बीबी मुकद्दमा फ़दक लेकर दरबार में आई हैं, लेकिन ये फ़दक का जो बाग था, ये जो थी, ये तो एक बहाना था बीबी के लिए। शहज़ादी कौनैन आई हैं, तशरीफ़ लेकर आई हैं, दरबार में वो एक अदालत में तशरीफ़ लेकर हैं और यहाँ पर आकर बीबी ने फ़दक को सिर्फ़ अपने लिए एक बना करार दिया है। बीबी आई तशरीफ़ लेकर आई, रुतबा बताता है कि बीबी सिर्फ माले दुनिया के लिए तशरीफ़ नहीं लेकर आ रही, वो अपने हक के लिए आ रही हैं और क़याम की अहमियत बता रही हैं कि कभी क़याम मैदान में किया जाता है और कभी क़याम जो है वो दरबार में किया जाता है, जिसे कभी भी किसी सूरत में हटा नहीं जा सकता। फिर उसके अलावा फिर एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि सैयदा कौनैन, शहज़ादी कौनैन मताए दुनिया के लिए तशरीफ़ लेकर आई थी, तो मताए दुनिया की सिर्फ बात नहीं थी, बीबी
फदक के उन्वान ज़ाहिरन बेशक बाग़ फदक ही था, लेकिन इस बाग़ फदक के बहाने से जनाब सैयदा कौनैन जब दरबार में आई हैं और जो बीबी ने खुतबा इरशाद फरमाया है, वो खुतबा बहुत मुख्तलिफ है। उसमें आते ही उन्होंने अपने फदक का तो मुतालबा किया ही नहीं ना। जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने अलहम्द से अपनी बात को शुरू किया है, यानी बीबी ने जो आगाज़ किया है वो खुदावंद आलम की हम्दो सना से आगाज़ किया। फिर इस खुतबे में बीबी ने असूल दीन बताए, उसूल दीन बताए हैं, नबूवत के फ़लसफ़े बताया, इमामत के फ़लसफ़े को बताया, लोगों को उनकी हैसियत याद दी है। सिस्टर फैज़ल, अगर हम इसको पढ़ते हैं ना खुतबे को, तो एक दरबार में और जो ज़ाहिरन काबिज़ बनकर बैठा हुआ है, इतने राना और शुजाना बीबी के कलिमात हैं। जनाब सैयदा फातिमा फरमाती हैं कि तुम तो इस कदर जाहिल थे कि तुम गंदा पानी, जो घड़ों में खड़ा पानी है, तुम वो पी लिया करते थे, तुम मुर्दार खाया करते थे, तुम छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करने लग जाया करते थे, तुम इस पस आलम में घिरे हुए थे। देखिए ये शुजाअत है ना, जो दरबार में खड़े होकर एक हाकिम, ऐसा हाकिम जो बना बैठा है और जो जाबिर भी है, हाकिम अकेला नहीं है बल्कि वो जाबिर भी है और उसकी जबरूरियत का भी उसके मजालिम का निशाना बन चुकी हैं, लेकिन उसके बाद किस कदर शुजात के साथ उनको उनकी औकात याद दिला रही हैं कि तुम ये हैसियत रखते थे, ये तो इस्लाम आया और इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी, इस्लाम ने तुम्हें जीना सिखाया है। ये शहजादी की शुजाअत है जो हमारे लिए चल रहा है, जो हमें बताती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी को किस दलेरी और बहादुरी के साथ गुज़ारना है, किस अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है कि कभी भी किसी बात पर नहीं होना है। तो ये शहजादी का कहना इस खुतबे में उनको उनकी हैसियत याद करवाना, मैं समझती हूँ कि हर हक परस्त को बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है, बहुत ज़्यादा राहत देता है, अंदाज़ सिखाता है कि किस तरह से तुमने आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर ज़ालिम और जाबिर हुक्मरानों को तुमने किस अंदाज़ है। लिहाज़ा क्योंकि ये कहा गया कि बीबी पर एतराज़ के मताए दुनिया की खातिर गई थी, तो जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को मुख्तसर जवाब देते हुए कि बीबी को मताए दुनिया से कोई गर्ज़ नहीं थी, क्योंकि अगर मताए दुनिया से गर्ज़ होती तो उस बाग़ फदक से जो मालो मता आता वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो मुज़ारिर हुकूमत के कामों में इस्तेमाल होता था। जनाब सैयदा के घर में तो गेहूँ का एक दाना भी नहीं आया करता था। उन्हें तो मताए दुनिया की ज़रूरत नहीं थी और ये वो शादी हैं जो दरबार में मुकद्दमा फदक, ज़ाहिरन मुकद्दमा फदक लेकर आई हैं। ये वो शादी हैं कि जो जिनके लिए सूरह हल अता उतरी है। ये हमारे मोमिनीन इस बात की तरफ मुतवज्जे रहे। खुतबा फदक को और बीबी के दरबार में जाने को कम रंग करने के लिए और बीबी के उस इक़दाम को मिटाने के लिए शहज़ादी कौनैन पर ये एतराज़ात लगाए जाते हैं। हमें इन चीज़ों का मानना चाहिए, उनके जवाब हमारे मौजूद होने चाहिए कि बीबी तो हल अता की मालिका है, जिनके लिए अल्लाह ताला सूरा इरशाद फरमा रहा है कि ये वो है कि जो वयुतिमून ताम अला मिस्कीन व यतीम व असीर, ये तो हुब्बे इलाही में अपना सब कुछ लौटा देने वाले हैं, इन्हें मताए दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लिहाज़ा मताए दुनिया का इल्ज़ाम लगाना शहज़ादी कौनैन पर बिल्कुल अबस हो जाया करता है। और फिर शहज़ादी तो जनाब खदीजतुल कुबरा की बेटी हैं, जिनकी वालिदा जनाब खदीजा है, खदीजा कि जिनके माल से इन तमाम लोगों को खाने को मिला, इनके घरों में खुशहालियाँ आईं और ये बात बीबी ने अपने खुतबे में लोगों को याद भी करवाई है कि अगर तुम आज मालो मता के साथ बैठे हुए हो, तुम किस लिए बैठे हो? इसलिए बैठे हो कि तुम्हें इस्लाम ने इतना खुशहाल किया है, तुम्हें इस्लाम की तालीमात ने इंसान बनाया और इस्लाम पर जो माल खदीजा खर्च किया गया था, माल ने तुम्हें इतनी होश दिला दी कि तुम अच्छा पहनने और अच्छा खाने के काबिल हो गए हो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी दरिंदों और हैवानों से भी बद थी। फिर इसमें जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने एक जुमला इरशाद फरमाया है और बीबी फरमाए कि मैं इसमें झूठ नहीं बोलती। बीबी पर क्योंकि एतराज़ात लगाए, शहज़ादी जो है वो खिलाफत और विरासत में और कोई विरासत में हक नहीं होता, क्योंकि मालूम नहीं, इसलिए हम इसको ज़्यादा जानना नहीं चाहते। तो शहज़ादी कौनैन ने कहा कि खुदा कसम मैं फातिमा झूठ नहीं बोलती हूँ, जो कह रही हूँ हकीकत बता रही हूँ और हकीकत थी भी सही है, इसमें बात में कोई दो राह नहीं है, क्योंकि ये सिद्दीक रसूल की सिद्दीका ताहिरा बेटी हैं। और सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने
پھر اس خطبہ میں دین کامل کو تعارف کروایا ہے. انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ کی خطبہ فدق کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہو، تو اس لیے ہم اس کو اختصار سے لے کر چلیں گے کہ بی بی نے 1,24,000 انبیاء کے آنے کا فلسفہ بتایا ہے، اس میں اصول دین بتائے، بی بی نے فروع دین بتائے ہیں، اور یہ تمام چیزیں بی بی ارشاد فرماتے ہوئے ولایت کا حق بتاتے ہوئے پھر اس کے بعد بی بی نے آخر میں چند ایک جملے ہیں جو فضل کے لیے ارشاد فرمائے ہیں. اور اسی میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا نے وہ کچھ کلمات جو خطبے میں ارشاد فرمائے جو بہت ضروری ہے، میں سمجھتی ہوں پر ہم مختصر ضرور بات کر لیں. وہ کلمات کے جو ارشاد فرمائے تھے اس میں ایک بی بی نے ارشاد کیا کہ امان للفرقتی، کہ اللہ ہماری جو امامت قرار دی ہے نا، فلسفہ امامت بتا رہی ہیں شہزاد، یہ بڑی اہم بات ہے. اس پورے خطبے میں ہر ایک لفظ اور جملہ ہی بہت اہم ہے، لیکن یہ بھی سیاسی کلمات میں سے ایک کلمہ یہ بھی ہے کہ بی بی فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے خاندان میں امامت کیوں رکھی، امام کیوں رکھا، امامت کا فلسفہ کیا ہے. بتایا کہ امامت تمہارے لیے اس لیے رکھی گئی تاکہ تم فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ. تفرقہ بازی سے جو امان دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے، وہ امامت ہے. اور دیکھیے امت نے اسی امامت کو اٹھا کر فرقہ بندیاں بنا دی، اور اسی ایک نقطے سے جہاں پر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا نا، اسی ایک جملے پر، اسی ایک نقطے پر آ کر تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ بکھر گیا. یہ ایک بہت عجیب بات ہے. اور شہزادی نے بتایا کہ فلسفہ امامت جو ہے وہ عام امت کو ایک پلیٹ فارم پہ کرنے کا نام ہے. وہی پلیٹ فارم ہے جس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہی پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگوں کو اکٹھا کی خاطر شہزادی کونین نے مختلف اقدامات کیے تھے. اور یہی پلیٹ فارم آج ہے کہ جہاں پر آج بھی ہم نے لوگوں کو اسی مہدویت کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے. کیونکہ بی بی نے ارشاد فرمایا کہ مہدویت ولایت وہ جہاں پر آ کر تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں پر سب کو ایک ہو جانا ہے. لہذا امامت کا فلسفہ اتفاق ہے، اتحاد ہے، یکجہتی ہے، اکٹھے ہونا ہے، صف بندی ہے، ایک ہی مقام پر اکٹھے ہو کر خدا کی بارگاہ میں جو نام ہے. لیکن یہاں پر آ کر مختلف اس کو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. پھر ایک اور جملہ ہے جو جناب شہزادی کونین نے ارشاد فرمایا اور فرماتی ہیں کہ تم آگاہ رہو کہ مجھے یہ کہنا تھا کہ جو میں نے پیغام الہی تم تک دیا ہے اس لیے تاکہ تم حجت کے ایک ہو جاؤ، حجت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، حجت الہی کو تم نہ چھوڑو. تو یہ وہ کلمات کے چند ایک جو شہزادی کونین نے ارشاد فرمایا. اور ایک اور بی بی نے جملہ جو آغاز سے کلام میں بھی ارشاد فرمایا تھا، فرماتی ہیں فجعلہ اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک، اگر تم چاہتے ہو کہ مومن بنو، ایمان لے کر آؤ، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے ایمان کی پاکیزگی کے، تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ایمان کو رکھا ہے. اور ایمان کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو شرک کو دور کر دو تاکہ تمہارا دل پاک ہو جائے. اور شرک دیکھیے، شرک کو جب ہم دیکھتے ہیں بہت ساری قسمیں ہیں. آج ہمارا معاشرہ اس شرک کا ہی تو شکار ہے. ظاہراً دیکھیے شرک پر بہت بات ہوتی ہے، یہ کام کرنا بھی شرک ہو گیا. اور خاص طور پر ہمارے معاشرے پاکستان کے اور ہندوستان کے یہاں پر جو ہے وہ ہر بات پہ شرک ہو جاتا ہے. شرک کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا ایک شہزادی کا ہمارے لیے نور ہے اگر ہم اسے نورانیت لیتے ہیں. آج ہم اپنے حالات میں اگر اس ایک جملے کو رکھ لیتے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے ایمان تو دیا تاکہ تم شرک سے دوری کر لو. اب ہم اپنے معاشرے کی طرف پلٹتے ہیں تو ہر چیز ہی شرک میں آتی ہے. ہمارا اپنے معاشرے میں بہ جانا شرک ہی تو ہے. خداوند نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے، صرف نماز اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا. اور علی کہ اگر کوئی کہہ دے کہ علی ولی اللہ، اسلام کے دائرے میں آپ آ گئے، کہنے ایمان کے دائرے میں آ گئے. لیکن یہ ہمارا نفس آج مختلف حالات میں، ہمارا نفس جو
بہتا چلا جا رہا ہے نا زمانے کے فتنوں میں، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہے۔ اور بیوی نے ایک ایسا یہ جملہ اخلاقی ہے، یہ جملہ سیاسی ہے، یہ جملہ ہر انسان کو کامل کرنے کے لیے ہے کہ جب بھی یہ جملہ پڑھو، جب بھی یہ دیکھو تو سمجھو کہ بیوی نے ہمیں کیا کس بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ایمان اللہ نے شرک سے دوری کے لیے رکھا ہے۔ ہر چیز اپنی زندگی میں شرک بنا کر شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے حالات ہمیں کس رخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیا یہ شرک میں نہیں آتا؟ جب ہم نے امامت اور ولایت کو چھوڑ کر حکم الہی تھا، ایک وہ مقام ہے جہاں پر اکٹھے ہونا ہے، جب فرقہ بازی ہو گئی، کسی نے اپنا گروہ الگ بنا لیا، تو کیا یہاں پر شرک نہیں آتا؟ جب انسان فیشن کا ہی غلام ہو جائے سسٹر فائزہ، جو معاشرے میں اور وہاں کے معاشرے کے بارے میں تو کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارا اپنا معاشرہ جو کہنے کو اسلامی معاشرہ ہے، ایک با ایمان معاشرہ کہلاتے ہیں۔ ہم ایام فاطمیہ گزارتے ہیں، محرم 2.5 مہینے گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم عبد الہی نہیں بن جاتے، بلکہ یہ معاشرہ عبد فیشن بنا ہوا ہے۔ جس چیز کا جو ٹرینڈ ہے، جس طرف کو معاشرہ چل پڑا، اتنے غلط غلط چیزیں ہیں جو معاشرے میں یہ کہہ کر شامل ہو جاتی ہیں کہ یہ تو ٹرینڈ میں جا رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ کیا ہے؟ بی بی بتا رہی ہیں ایمان اللہ نے اسی لیے دیا کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہی تو شرک ہے۔ یہ جو چیزیں تم وائرل کر لیتے ہو، پھر ان کے غلام بن جاتے ہو، ان کے عبد بن جاتے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ لباس نہیں لیا، ہم نے اپنی شادیوں میں، اپنے فنکشنز میں، حتیٰ کہ جو مجالس میں بھی نمود و نمائش ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ شرک ہے۔ ہم اس کے غلام بن، ہم نے خدا کو تو چھوڑ دیا، حکم الہی کو جب چھوڑ دیا، جو عبد الہی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ چیزیں بے حیثیت ہو جاتی ہیں۔ لیکن متاسفانہ بڑے بڑے لوگ جو میں سمجھتی ہوں شاید متوجہ نہیں ہوتے، حالانکہ ان سے ایسی توقع بھی نہیں ہوتی، تو اب عبد بن گئے، ہم بن گئے، اپنے آپ کو ان چیزوں میں قید کرتے جا رہے ہیں۔ شہزادی کے یہ کلمات، یہ بصیرت ہمیں شعور دیتی ہے کہ صرف سیاست جو ہے وہ جا کر کسی ملک کے حکمران مقرر کر دینا ہی سیاست نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی وہ حکمت عملی جو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنی ہے، اپنے وجود کے لیے ہم نے جو اختیار کرنی ہے، وہ بھی تو ایک سیاست ہے۔ صرف سیاست کا مفہوم ہم وہاں تک نہ لے جائیں، یہ تمام چیزیں مل کر ہمارے ایک وجود کو بناتی ہیں۔ اتنی نمود و نمائش، اتنے نامناسب کلمات جب ٹرینڈ میں آ گئے ہیں تو یہ فیشن بن جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اندر سے برائی کو برائی کر کے عام نہیں کیا جاتا، اس برائی کو ایک بڑا خوبصورت رخ دے کر معاشرے کے اندر عام کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ معاشرہ کے جو اسلامی معاشرہ ہے، ایمانی معاشرہ ہے، اور وہ افراد جو فاطمی کہلاتے ہیں، بننا بھی چاہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، تو خداوند عالم ان کو ہدایت ضرور دیتا ہے۔ ان چیزوں کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں کہ شہزادی آئین اپنے خطبات کے ذریعے کہاں کہاں پر متوجہ فرما رہی ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے اپنے وجود کے لیے بھی ہیں، ہمارے گھر کے لیے بھی، ہمارے معاشرے کے لیے بھی، اور پھر اس کا جا کر بہت دیر بعد اس کا حکمرانوں پر اثر آتا ہے۔ اعتراض کر دینا تو بہت آسان ہے، جیسے کہ اعتراض کرنے والوں نے تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات مبارکہ کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان کے خطبے اور ان کے جو ہے وہ دربار میں جانے پر بھی اعتراضات لگا دیے گئے۔ ان چیزوں پر فوکس کرنے کی بجائے جو درست ہے بس اس تیار کیا جائے۔ آج کا زمانہ، اس وقت کا زمانہ ایک دجالی زمانہ بنتا جا رہا ہے، ایک سکیفائی زمانہ بنتا جا رہا ہے۔ کہ سکیفہ کیا تھا؟ سے دور کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ سکیفہ یہی ہے، میں اس کو اسی بات سے تعبیر کروں گی سادہ الفاظ کے ساتھ، وہی جو دجالی نظام شاید اسی کا ہی پیش خیمہ وہاں گیا تھا۔ جب ولایت سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر فلمیں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ شہزادی نے اس جملے میں بھی فرمایا کہ ان تمام جملوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک کے ساتھ دوسرا جملہ جڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ امامت کیوں دی گئی؟ تاکہ تم گروہوں میں نہ تک جاؤ، تاکہ تم تقسیم نہ ہو جاؤ گروہوں میں، اور کبھی کسی عنوان سے، گروہوں سے مراد صرف فرقہ بندی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ فرقہ بندی جو ہے وہ مذہبی عنوان سے ہے،
یہ فرقہ بندی اخلاقی عنوان سے بھی ہے، یہ فرقہ بندی ہمارے رہن سہن کے عنوان سے بھی ہے، یہ فرقہ بندی معاشرے میں اونچ نیچ کے لحاظ سے بھی ہے، اخلاقی عنوان سے بھی ہے۔ ہر عنوان سے ان چیزوں پر غور کرنے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس ایمان کو اپنے اندر اتار کر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے وہ کلمات، وہ اقدامات جو بی بی نے اپنی زندگی میں کیے تھے، ان کو ہم اپنی زندگی میں بروئے کار لا کر صحیح معنوں میں فاطمہ بھی بن سکیں۔ بالکل، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے بہت ہی اہم نکات جو ہیں اپنی گفتگو میں جناب سیدہ کے خطبے کے حوالے سے اور عید الضحیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کیے ہیں، اور یقینی طور پہ ہمیں ان چیزوں کو یعنی اس سینس میں سمجھنا چاہیے کہ آج کے جو دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ جناب سیدہ نے صرف فلسفہ امامت ہی اکیلے نہیں بیان کیا، بلکہ فلسفہ نبوت، فلسفہ یعنی جو ہمارے اصول دین ہے ان سب کا فلسفہ، اور سب سے بڑھ کے دین کا فلسفہ ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ دین انسان کو فطرت پہ رکھتا ہے اور اس کو اس قابل کرتا ہے کہ کیونکہ جب آپ فطرت پہ ہوگے تو باقی چیزیں سمجھ پاؤ گے۔ اور آج کا پرابلم یہی ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں کے، اپنے مزاجوں کے، اپنی خواہشات کے اور اپنی جو ڈسٹریکشنز کے غلام ہیں، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں بھی بیان کیا کہ ہمیں ہر چیز ہم پہ اثر کر جاتی ہے اور فوری طور پہ جو ہے وہ ہم اس میں جذب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اچھے معاشرے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن میں وہ روحانیت اور وہ پاکیزگی اور وہ اسٹرینتھ ہو کہ جس پہ باہر کی چیزیں اثر انداز نہ ہوتی ہوں، بلکہ وہ دوسری چیزوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہوں۔ یعنی اس میں جو لوگ آئیں وہ بھی پاکیزہ ہو جائیں، یعنی اتنے نور ہو۔ جیسے ہم دنیا کے معاشروں میں رہتے ہیں تو وہاں کی مثلاً جو ایکس وائی زیڈ پازیٹیو یا نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم پہ اثر انداز ہوتی ہیں، وہ گود ہوتا ہے معاشرہ، وہ ماحول جو ہوتا ہے۔ اس لیے جناب سیدہ کا یہ درد سمجھنے کے لیے فلسفہ دین سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم حکمت الہی کو سمجھیں کہ رب تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کے قوانین کو اپنائیں، ان کو ترجیح دیں۔ اس لیے نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ محتاج ہے ہماری اطاعت کا یا ہماری تعریف کا یا ہماری شکر گزاری کا یا کسی بھی چیز کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پرواز کر سکیں، ہمارے اندر وہ ذوق پرواز پیدا ہو سکے، وہ عشق اور وہ بندگی ہو کہ جو ہمیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس دن بھی شاید کہیں بات کر رہے تھے کہ جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ لوگ ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے بسم اللہ پڑھی اور دریا مثلاً پار کر گئے، اتنا ان کے پاس یقین اور توکل تھا رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اس کے کلام کے اوپر، ان کے اندر خدا سے کنیکشن کے اوپر۔ مگر آج کے دور میں یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل ناپید ہیں۔ ان چیزوں کے تناظر میں ویسے جو ابھی ہم اعتراضات کی بھی بات کر رہے تھے، ایک اعتراض یہ بھی ڈالا جاتا ہے کہ بھئی جناب سیدہ ظاہرہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ وہ ہستی ہیں جن کے در پہ رسول خدا خود آ کر سلام کرتے ہیں، اور اس در پہ جب جلانے کے لیے لکڑیاں لائی جاتی ہیں تو بھئی امام علی علیہ السلام کیوں نہیں آئے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنا بہادر یعنی ہستی ہوں اور وہ یعنی جو ذوالفقار کے مالک ہوں اور جنہوں نے ہر جنگ میں یعنی جیت ہی دکھائی ہو، تو اس کے اندر جو ہے وہ ان کے گھر پہ حملہ اور بی بی جناب دروازہ کھول رہی ہیں، وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کانسیپٹ کئی لوگوں کے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہی کیسے ہے مطلب۔ تو پہلا پوائنٹ جو ذہن میں تھوڑا سا یہ بھی آتا ہے کہ کئی لوگ جو اس حد تک تو مان ہی لیتے ہیں کہ جی لکڑیاں لے کر گئے تھے اور دروازے پہ گئے تھے، تو یہ جہاں پہ باقی چیزیں آپ بہتر وضاحت کر سکتی ہیں۔ تو اس میں ایک جو چیز یہ آتی ہے کہ پہلے لکڑیاں اور وہ بھی در رسول کے اوپر لے کر جانا اور اس بی بی کے در پہ لے کر جانا، جس پہ پوری زندگی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا جب بھی حرم تشریف لے کر یعنی مسجد نبوی جاتے ہیں یا رستے میں کہیں بھی جاتے ہیں، کہیں سے بھی آتے ہیں، تو سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ بی بی سیدہ کے دروازے پر جاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، اور جب وہ تشریف لاتی ہیں یا وہ تو ان کے لیے اپنی عبا بچھاتے ہیں، تو وہ ان کی تعظیم بتا رہے ہیں، اور اس در پہ آپ جا کے لکڑیاں اور دروازے جلانے کے لیے بندے لے کر جا رہے ہیں کیونکہ جی یہ یعنی مثلاً اپنا جواز حکومت انہوں نے جو ہے ایکسیپٹ کروانا ہے یا جو بھی ان کی ریزن ہے۔ تو تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت فرمائے گا اور کنکلوسیولی کیا پیغام بنتا ہے، کیونکہ 35 منٹ ہے تو 45 منٹ یعنی ہمارے پاس میرا 10 سے 12 منٹ میرا خیال ہے بنتے ہیں، 10 سے 12 منٹ، 10 منٹ تقریباً آپ سمجھیں۔ دیکھیے یہ جو ہے تو آپ کی اس کوشچن کو میں مختصر کرتے ہوئے کہ ہم ایک اور پوائنٹ پہ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ یہاں پر
اگر ہم اعتراضات کی بات کریں نا سسٹر فائزہ، میں نے اس بات کو پہلے ہی کہہ دیا کہ ان تمام اعتراضات کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف شہزادی کے ان سیاسی اقدامات کو کم کرنا ہے، اس کے علاوہ اور مدد، کوئی مقصد نہیں ہے، بالکل، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب آپ نے حق کو تسلیم نہیں کرنا تو آپ کے پاس اس کے لیے بھی جواز بہت ہیں، اور جب آپ تلاش میں ہوتے ہیں تو آپ وہاں تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے صحیح بات، آپ نے ایک اعتراض کا ذکر کیا، دیکھیے اس کے اعتراض کے لیے جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دنوں میں جیسی اپنی زندگی گزاری ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ زندگی کے ایام ایسے تھے جس میں واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کو کاغذ قلم نہیں دیا گیا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر کاغذ قلم دے بھی دیا جاتا تو اس کے ساتھ اس تحریر کے وہی سلوک کیا جاتا جو تحریر باغ فدق کے لیے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو دی گئی تھی۔ دیکھیے جن کی نہیں، اور اس تحریر پہ ہے ایک اس چھوٹی کی سی ایڈ کر کے چلو، معذرت چاہتی ہوں قطع کلامی کے لیے، کہ غدیر جیسا جو مقام تھا جہاں پہ 30,000 یا 90,000 یا جو بھی بالکل اسٹرینتھ بتائی جاتی ہے، جہاں ہر بندہ موجود تھا، جب وہاں پہ اتنا بڑا خطبہ رسول خدا نے دے دیا اور وہ سب کو بھول گیا تو لکھ کے دے بھی دیتے وہ، تو وہ کون سا ان کو یاد رہ جانا تھا جب وہ اپنا تو حجت تمام کر چکے تھے۔ لیکن یہ صرف کچھ چیزیں خود ان کو بتانے کے لیے کہ تم ہو کیا، اس سنس میں آپ کے لیے ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال آپ بات مکمل کیجیے، میں نے کہا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بھی سمجھا جائے، اس بات کو بھی۔ اس بات کو سمجھا جائے، جہاں پر غدیر خم کے میدان کو بلا دیا گیا، بلایا نہیں گیا سسٹر فائزہ۔ دیکھیے آج تک تاریخ میں ہر چیز واضح ہے، وہ ایک شعر ہے بڑا اچھا مجھے لگتا ہے، خدا نے حقیقت میں لچک رکھی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ تو حقیقت کی مثال بھی رنگ کی طرح ہے، اس کو جب دباتے ہیں تو وہ پورے ریئیکشن کے ساتھ اوپر اٹھتا ہے اور وہ نظر آتا ہے، تو حقیقت ایسے ہی ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی ہے۔ البتہ یہ چھپانے کے لیے یہ اعتراضات کیے جائیں۔ جہاں تک مولا کائنات کا کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں اس کا جواب دے کے پھر آگے بڑھتی ہوں۔ دیکھیے رسول خدا نے کیونکہ اپنی زندگی کے ایام میں حالات کو دیکھ لیا تھا اور بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، اور واقع کرتاس جو ہے وہ قلم اور کاغذ نہ دینے کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے، پھر اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ علی خود دے دیتے، لیکن کیونکہ علی سے طلب نہیں کیا گیا تھا، یہ بھی بتاتی چلوں، علی سے طلب نہیں کیا گیا تو مولا کائنات نے نہیں دیا، جن سے طلب کیا گیا تھا انہوں نے نہیں دیا، مولا کائنات کی تو اس میں بات ہی نہیں، چاہے وہ موجود ہے لیکن مانگا نہیں گیا۔ تو جو تحریر کا حال وہاں پر کیا گیا وہی اس تحریر کا حال کیا جاتا، جو باغ فدق کے عنوان سے جو تحریر دی گئی تھی اور اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا، اور اس طرح اس کی بے حرمتی کی گئی کہ اس کاغذ کو پھاڑا گیا، زمین پر پھینکا۔ بڑے تکلیف دیتے ہیں یہ کر کے، ابھی رسول اللہ کتنے دن ہوئے دنیا سے تشریف لے کر گئے اور رسول اللہ کی شہزادی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ کی تحریر کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، اس تحریر کو پھاڑا گیا، پھاڑ کے زمین پہ پھینکا، اپنے پیروں کے ساتھ اس کو مسلا اور پھر اس پر تھوک دیا گیا، یہ طریقہ اختیار کیا گیا، کیونکہ رسول ان لوگوں کے اندر چھپی ہوئی اس شدت کو دیکھ رہے تھے، اور مولا کائنات جو فاتح خیبر ہیں، یہ اعتراض کرتے ہوئے فاتح خیبر کا لفظ بھی لگایا جاتا ہے، فاتح خیبر تھے، مولا کو رسول خدا اپنی زندگی میں خود منع کر کے گئے تھے جیسے حالات پیش آئیں گے، اور خود پیشن گوئی بھی فرمائی کہ یا علی اس طرح کے حالات پیش آئیں گے، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، آپ اس وقت کو خاموش رہ کے گزاریں گے۔ اب علی کیوں خاموش رہے؟ مقابلے میں سامنے زوجہ ہے اور زوجہ کا دفاع ہے، ایسا نہیں مولا کائنات نے دفاع نہیں کیا، کسی مقام پر بھی مولا کائنات نے سیدہ فاطمہ کو تنہا نہیں چھوڑا، لیکن رسول اللہ کا حکم تھا تو مولا علی علیہ السلام نے علی بن طالب علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، کیونکہ علی وہ ذات ہے کہ جو تلوار اٹھاتے ہیں تو رضائی کے لیے، اور اگر تلوار اپنی رکھ دیتے ہیں تو رضائے الہی کے لیے، اگر حکم رسول اللہ ہوتا تو مولا کائنات اس کو ضرور انجام دیتے، کیونکہ رسول اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں۔ کسی کے لیے اگر ہدایت دل میں نہیں، ایمان کے بعد کی اگر ایمان دل میں ہے تو کسی کا کہہ دینا ہی کافی، اور اگر ان کی شمع دل میں روشن نہیں ہے تو پھر وہ تحریر بھی سامنے آ جائے تو اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے بھی کوئی خوف خدا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ لہذا
ये एतराज़ात थे। इन एतराज़ात का मकसद सिस्टर फ़ाइज़ा सिर्फ़ कम रंग करना है। आज देखिए कम करना मकसद सिर्फ़ इसलिए कि लोग इस चीज़ को ना समझें। आप देखिए कभी भी मुहर्रम की मजालिस के हवाले से हमें कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं होता, लेकिन अय्याम-ए फ़ातिहा में कम से कम हमारे ये पाकिस्तान के माहौल में पर जो है वो एंटी शिया काम बहुत ज़्यादा होता है, तो अय्याम-ए फ़ातिमिया में बहुत सारे लोग सामने आते हैं और एतराज़ात और मुख्तलिफ़ किस्म के कलिमात और खिताब और ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। क्यों? आखिर वो हसासियत पाई जाती है जहाँ से डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग राहे हक की तरफ आ जाएँ। यही तो वो इक़दामात हैं जो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी ज़िंदगी में किए हैं। यही तो वो इक़दामात हैं कि जिन इक़दामात से ये आज भी ज़माना खौफ़-ज़दा है। आज भी लोग डरते हैं कि अगर कोई इन कलिमात को समझेगा, देखेगा तो वो हक तक पहुँच जाएगा। यही तो जनाब सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा के सियासी बसीरत थी कि बीबी ने कहा था कि मुझे रात की के अंधेरे में रात में तदफ़ीन कर दी जाए। इन कलिमात को हम समझे तो हमारी शऊर और इदराक कम है लेकिन जितना हम उसको फ़हम कर सकते हैं। शहज़ादी ने क्या इरशाद फरमाया था, या अली मेरा जनाज़ा रात में उठाइएगा और मेरी कब्र का निशान मिटा दीजिएगा। ये बीबी का वो इंतहाई सियासी कदम है, जो आज तक हमें तासीर दिखा रहा है। अपने अहले सुन्नत के उलमा जो हैं वो सिर्फ़ शिया इस वजह से होते हैं, शियो मज़हब को इसीलिए कबूल करते हैं, विलायत अली को इसीलिए कबूल करते हैं कि वो जनाब सैयदा ज़हरा की ज़िंदगी के आखिरी ये थोड़े से जो अय्याम हैं, मुताला करते हैं और इन्हीं अय्याम को जब हम मनाते हैं तो फिर बेशुमार एतराज़ात का एक अंबार होता है जिसमें लोगों को उलझाकर उस हकीकत से दूर रखने की कोशिश की जाती है। अब जनाब सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा का एक सियासी कदम ये कि शहज़ादी ने कहा मेरी कब्र का निशान मिटा दिया जाए। क्यों निशान मिटा दिया जाए? शहज़ादी जानती हैं, वो सियासी बसीरत रखती हैं। देखिए एक सियासत होती है जो सियासत होती है। एक सियासत जो हमारे माहौल में पाई जाती है, बस जज़्बाती होकर आपको जिससे उनसियत हुई हम उसके पीछे एक सियासत शऊर की होती है, आलिमाना होती है। शहज़ादी की सियासत जो थी वो आलिमाना थी, बीबी की सियासत शऊर पर मबनी थी, बसीरत पर मबनी है, हिकमत अमली पर मबनी है। ये शहज़ादी कौनैन का दुनिया से जाते हुए आखिरी कलिमात में कि अपनी वसीयत में मुझे तदफ़ीन मेरी हो तो फिर मेरा कब्र का निशान ना रहे क्योंकि ये जानते हैं कि हमने रसूल की बेटी के साथ जो सलूक किया है उसका पूरा मदीना गवाह आँखें तो देख रही हैं कोई गवाही देता है या नहीं देता। लेकिन मुअर्रिख़ीन ने वो चीज़ तारीख़ में लिख दी। अब क्योंकि बीबी के आखिरी अय्याम में ये बीबी से माफ़ी भी माँगने आए तो जनाब सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा ने माफ़ नहीं किया और फरमाया कि मैं खुदा रसूल अल्लाह की बारगाह में जाकर शिकायत करूँगी। रसूल ने फरमाया है दुनिया से चली गई तो गोया रसूल अल्लाह नाराज़ चले गए। अब आखिरी सियासत जो थी वो कहाँ पर इन्होंने चमकानी थी? आखिरी सियासत चमकाई जानी थी जनाब सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा की कब्र कुशाई की जाती। बड़ी शान और शौकत के साथ ये लोगों के सामने उनकी तजहीज़-ओ-तकफ़ीन करते और बीबी का तदफ़ीन किया जाता और लोगों के सामने तारीख़ के सामने एक सच्चा बनने का मौका बन जाता। यहाँ पर बीबी की बसीरत देखिए एक अपने इक़दाम के ज़रिए से क़यामत तक के लिए सवालिया निशान छोड़ा है। जो भी कोई इनको करने की कोशिश करता है वो ऐसा नहीं होता कि वो दीन-ए मुबीन को समझ ना पाए। लिहाज़ा सैयदा कौनैन की ज़िंदगी के ये आखिरी कलिमात जो हैं हमारे लिए हर तरह से मशअल राह हैं और बिलख़ुसूस सैयदा फ़ातिमा ने क्योंकि मैंने बताया वैसे तो बीबी मर्दों के लिए भी उसवा-ए हसना है, जब आइम्मा के लिए उसवा-ए हसना है, लेकिन ख़वातीन के लिए और अपनी बसीरत के ज़रिए से ख़वातीन की बसीरत को भी जगाने की कोशिश की और यही तो मैं अपनी मुकम्मल करूँगी, एंड करूँगी कि फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा ने अपनी इस सियासी बसीरत के साथ-साथ विलायत और इमामत का दिफ़ा करने के साथ-साथ और लोगों को विलायत से आगाह करने के साथ-साथ शहज़ादी कौनैन ने ख़वातीन को पीछे छोड़ा। इस मैदान में वो खातून हो आगे बढ़ी हैं और खुद आगे बढ़कर जब आगे बढ़ी तो ख़वातीन को भी वो उन्होंने
اجاگر کیا اور بتایا کہ معاشرے میں جتنا مرد کا کردار ہے اسی طرح سے خاتون کا بھی اس کی اصلاح کے لیے کردار ہے. بی بی فرماتی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کی دین سے ارشاد فرمایا کہ تم نے خاموشی اختیار کی، انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا جنہوں نے حق نہ ہے. یہ بہت بڑا ہے. اگر ہم کسی بھی ظلم پر آواز بلند نہیں کرتے تو گویا شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا ہمیں بتا رہی کہ اگر کسی کے حق کے لیے آپ آواز بلند نہیں کرتے، آپ ظلم پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو گویا آپ بھی حق چھیننے والے شامل ہو جاتے ہیں، آپ والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر دوبارہ آخر پر میں یہ بات کہوں گی کہ ظلم صرف نہیں ہوتا جو تیر تلواروں کے ساتھ کیا جائے، جو گولی کے ساتھ اور میزائلوں کے ساتھ کیا جائے، صرف وہ ظلم نہیں ہوتا. ظلم اس سے بڑا ظلم وہ ہے، نسل کشی سے بھی بڑا ظلم جو ہے وہ اخلاق کشی ہے، وہ کشی ہے جس سے ہمارے معاشرے کو سلو پوائزن کے ذریعے سے ختم کیا جا رہا ہے. اور بی بی یہاں پر خواتین کو خاص طور پر متوجہ کر رہی ہیں کہ وہ ظلم جو جانوں پر کیا جاتا ہے وہ ایک الگ ظلم ہے، جو تمہاری تربیت پر، اخلاق پر اور معاشرے کو بگاڑنے کے لیے ظلم کیا جاتا ہے وہ نوعیت ایک الگ ہے. اور اگر اس ظلم کا کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوگے، قیام نہیں کرو گے، کوشش نہیں کرو رد کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، اس کے خلاف اقدامات نہیں کرو گے تو بھی ظالمین میں ہی شامل ہو جاؤ گے. لہذا خداوند عالم ہمیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیات طیبہ کو پڑھنے کی، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بالخصوص ہم خواتین کے لیے خداوند عالم کے لیے دعا ہے کہ جیسے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی سیاسی بصیرت کے ذریعے سے، اپنی اخلاقی عملی حکمت عملی کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کے پودوں کی آبیاری کی ہے اور ولایت کا دفاع کیا ہے، خداوند عالم ہمیں بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم کے حق میں کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بہت بہت شکریہ سسٹر عادیہ، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے بہت اہم نکات کی طرف جو ہے ہماری رہنمائی کی، جو خطبہ سے بھی ریلیٹڈ تھے اور اس کے اندر جو موجود اہم عنوانات تھے. ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ جو ہے اپنے اگلے عنوان کی طرف بڑھیں گے، اور ظاہر ہے اس سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ بی بی کے جو بھی خطبات ہیں ان چیزوں کو ہم سنجیدگی سے لیں، ان کو صرف ایک رسمی انداز سے مت لیں جیسے ہم زندگی کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں. بہرحال ابھی ہم اپنے اگلے پارٹ کی طرف بڑھیں گے، اور اس پارٹ میں ہم نے جو آج ڈسکس کریں گے وہ رہبر معظم کے اہم ترین جو خطبہ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ہوا، اس میں انہوں نے نوجوانوں سے خطاب کیا، کچھ رہنمائی کے اصول بیان کیے. تو ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا اہم نکات جو ہیں وہ رہنمائی کے اعتبار سے نوجوانوں کے لیے انہوں نے بیان کیے اور کیوں بیان کیے، ان کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا ہے اٹ سیلف، اور کیوں ضروری ہے کہ رہبر معظم کی جو خطبات ہیں، ان کی جو گائیڈنس ہے اس کے اوپر ہم اپنی نگاہ رکھیں. ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا تصور عباس شافعی صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، ایام عزا کی تعزیت پیش کریں گے، اور بے حد ممنون اور مشکور ہیں آگا آپ کی وقت کے لیے اور شمولیت کے لیے کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کے لیے ایک بار پھر سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے اس اہم موضوع کے اوپر. آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ رہبر معظم کا جو یہ خطبہ ہوا ہے اس کی تھوڑی سی ہمیں بتائے گا کہ اہمیت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے کہ ہم رہبر کے جو کلمات ہیں ان کی طرف نگاہ رکھیں، تاکہ وہ لوگ جو شاید نہیں سمجھتے ان چیزوں کو یا سمجھنے کی کوشش میں ایکچولی رہتے ہیں مگر جواز سمجھ نہیں پاتے سم ٹائم، تو ان کو بھی رہنمائی حاصل ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ کو ایام عزا کی تعزیت عرض کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے مہم موضوع کے اوپر لب کشائی کرنے کا انتخابی موقع فراہم کیا. ظاہر ہے ہر قوم، ہر مکتب اور ہر سوسائٹی، ہر جامعہ، ہر ملک اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے رہبر کو اس طریقے سے فالو کرے، رہبر کو اس طریقے سے ان کے تعلیمات کو، رہبر کو اس طریقے سے ان کے جو اقوال ہیں ان کو دیکھے اور سمجھے، اور سمجھ کر پھر کیا کرے، اپنے لیے گائیڈ لائن اس سے کیا کرے، نکالے. ظاہر ہے رہبر معظم سید علی خامنہ ای نے جو
لاسٹ ان کا ریسنٹلی جو خطاب ہوا ہے بہت ہی مہم خطاب ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ اس خطاب کے اندر جو نکات بیان کیے ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میں کوئکلی ان نکات کو بیان کروں گا، اور نکات کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے میسیجز ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ خطاب جو ریسنٹلی ہوا ہے وہ کیوں ہوا اور کن کے ساتھ ہوا ہے۔ خطاب کا جو مخاطب تھے وہ جوان تھے، چونکہ رہبر معظم سید علی خامنہ ای دامت جلالہ علی سال میں مختلف اوقات میں مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے خطاب کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان سے ان کی مشکلات پوچھتے ہیں، اور مشکلات کے ساتھ ساتھ جو ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں وہ ہمارے لیے مہم ہے، سب کے لیے مہم ہے، اسپیشلی جو گائیڈ لائن جوانوں کے لیے ہیں وہ مہم ہے۔ اس خطاب کا جو محور تھا وہ ایرانی جوان تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے اندر جب انقلاب اسلامی سے پہلے امریکہ کی پپٹ حکومت تھی، جو رضا شاہ تھا وہ در حقیقت امریکہ کا پٹھو تھا، اور ان کے کہنے کے اوپر جسے کہہ لیں کہ ان کی باغ دوڑ ایران کی گورنمنٹ کی کس کے ہاتھ میں تھی؟ امریکہ کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کا یہاں پہ ایک سفارت خانہ تھا، اور انقلاب اسلامی جب رونما ہوا تو انقلاب اسلامی کے رونما ہونے کے بعد یونیورسٹی کے جوانوں نے کیا کیا، ہمت دکھائی، اور اس جو جاسوسی اڈے کو سفارت خانے کا جو نام رکھا تھا جاسوسی اڈا تھا، اور اس کو تسخیر کیا۔ اس کو تسخیر کرنے سے مراد یہ کہ اس کو فتح کیا، اس کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کیا، اور کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پھر جو وہ دن اس دن کو منایا جاتا ہے، اور جب اس سفارت خانے کے اوپر کنٹرول حاصل کیا، بہت ہی مہم چیز ہے ایک ملک کے لیے، ایک ملک کے جوانوں کے لیے کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو اس طریقے سے، اور اپنے سب سے بڑے دشمن کو اس کے اڈے کو اور اس کے جو تمام چیزیں ہیں اس کو کیا کریں، اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ ہم ایران کے اندر اس دن کو بڑے شدت سے منایا جاتا ہے، یونیورسٹیز کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، اور رہبر معظم بھی اسی دن کے عنوان سے جوانوں سے اسپیشلی خطاب کرتے ہیں۔ تو یہ خطاب جوانوں کے ساتھ تھا۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو سفارت خانہ تھا، میں آگے چل کے بیان کروں گا، در حقیقت یہ جاسوسی کا ایک اڈا تھا جس کو تسخیر کیا، جس کو پر کنٹرول حاصل کیا، تاکہ جو جاسوسی ہو رہی تھی مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ کی، اس کو روکا جا سکے۔ رہبر معظم نے جو اپنے خطاب کا آغاز کیا، چونکہ ایام عزا بھی چل رہے ہیں، آپ کو بھی بہتر معلوم ہے کہ شہادت جناب سیدہ کی دو روایتیں ہیں، ایک 75 ڈیز کی ہے اور ایک 90 ڈیز کی ہے۔ تو خود جمہوریہ اسلامی ایران کے اندر جو پہلی روایت کو بھی اس کے حوالے سے بھی مناسبات اور مجالس ہوتی ہیں، اور دوسری روایت کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں، یعنی یہ پورا 15 سے 20 دن ایام شہادت کے طور پہ جناب سیدہ کے طور پہ منائے جاتے ہیں۔ تو رہبر معظم سید علی خامنہ ای نے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زور دیا کہ دیکھیں، ہم جناب سیدہ کا نام لیتے ہیں، جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ جناب زینب کا نام لیتے ہیں، تو یہ فقط نام کی حد تک ان سے رابطہ نہ ہو، بلکہ ہم اپنے عمل سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے کیا کریں، ثابت کریں کہ ہم جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں، ہم جناب زینب کے ماننے والے ہیں۔ یہ تعلق فقط اور فقط زبانی نہ ہو بلکہ عملی ہو۔ اور کچھ خصوصیات رہبر معظم نے جناب سیدہ کی کیا کی تھی؟ سب سے پہلی خصوصیت جناب سیدہ کی رہبر معظم نے جو بیان کی وہ ولایت میں داری تھی، یعنی اپنا مرکز اور محور ولایت کو قرار دیا، اور ولایت کو قرار دینے کے بعد جو جناب سیدہ نے وہ قیام کیا وہ بھی ولایت کے دفاع کے لیے تھا، وہ جو زندگی گزاری ولایت کے دفاع کے لیے تھی، وہ جو زندگی کو گزارا وقف کیا ولایت کے دفاع کے لیے تھا، اور در حقیقت اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے ولی، اپنے وقت کے امام کے دفاع کے لیے، امام کی نصرت کے لیے جناب سیدہ نے کیا کیا، زندگی گزاری بعد از وفات، اور جب
حق نہیں دیا گیا تو اس حق کی خاطر جناب سیدہ دربار میں گئیں، اس حق کی خاطر جناب سیدہ نے مدینہ کے ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹا کے یہ کہا کہ 2 مہینہ 10 دن پہلے غدیر کے دن جو ولایت کی گواہی دی تھی فقط اس کا آ کے اظہار کر دو کہ ہاں رسول نے کیا کیا ہے، غدیر کے مقام پہ علی کو ولی مقرر کیا ہے۔ اس حق کی خاطر، رسول کے اس فرمان کی خاطر، علی کی ولایت کی خاطر، علی کی خلافت کی خاطر جناب سیدہ نے قیام کیا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ جناب سیدہ سے یہ الہام لینا چاہیے، ہمیں بھی جناب سیدہ سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی ولایت کے دفاع کے لیے، ہم بھی اپنے وقت کے امام کے لیے، ہم بھی اپنے وقت کے ولی کے لیے، اگرچہ وہ ولی ظاہر نہیں ہے تو اس ولی کے ظہور کے لیے مقدمہ سازی کرنی چاہیے۔ دوسرا جو مہم نقطہ بیان کیا جناب سیدہ کی سیرت کا، وہ آداب ہمسری ہے، یعنی ہمسرداری، یعنی گھر کے اندر کس طریقے سے جناب سیدہ نے زندگی گزاری، کون سے وہ اصول تھے کہ جن کو اپنا کر جناب سیدہ نے، کیا جناب سیدہ کے بارے میں مولا علی نے یہ کہا پہلے دن کے جب رسول پاک نے پوچھا کہ یا علی زہرا کو کیسا پایا، تو مولا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے خدا کی عبادت میں ایک بہترین ساتھی مل گیا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہم بھی اگرچہ کیا اسے کہتے ہیں، یہ صفت جناب سیدہ کی بیان کی، لیکن کلی طور پہ جناب سیدہ نہ صرف خواتین کے لیے نمونہ ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ ہم بھی کیا کریں، ہر وہ فرد کہ جو شادی شدہ ہے اپنے ہمسر کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے اس طریقے سے سازگار ہو کہ وہ خدا کی عبادت کر سکیں اور خدا کی عبادت میں ایک دوسرے کو مددگار پا سکیں۔ دوسرا نقطہ، جو ایک اور نقطہ بیان کیا جناب سیدہ کا، کہ جناب سیدہ نے کس طریقے سے حجاب کی، کس طریقے سے عفت کی، کس طریقے سے حیا کی تعلیم دی ہے۔ میں ایک واقعہ اور اس کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں کہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، کہ ایک دن جناب رسول خدا جناب سیدہ کے گھر میں تھے، تو ایک سائل آیا، دروازے پہ دستک دی اور رسول پاک دروازے پہ گئے۔ جناب سیدہ گھر کے کام کر رہی تھی، تو وہ ظاہراً آنکھوں سے اندھا تھا، تو جناب رسول پاک نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں، تو جناب سیدہ نے رسول پاک سے فرمایا کہ اے بابا جان کچھ دیر لمحات ٹھہر جائیے، میں پردے میں چلی جاؤں۔ تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اے فاطمہ اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، اور جو اندھے ہوں ان سے پردہ نہ بھی کیے جائے تو مشکل نہیں ہے۔ تو جناب سیدہ نے بہت بہترین جواب عطا فرمایا، کہا کہ بابا جان درست ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میں تو اس سے دیکھ رہی ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم کس طریقے سے کیا کریں، جناب سیدہ سے کس طریقے سے، جناب زینب سے اور کس طریقے سے اہل بیت سے کیا کریں، متصل ہوں، اور متصل فقط زبانی نہ ہوں بلکہ اپنی عمل سے بھی یہ ثابت کریں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو رہبر موسم نے بیان کیا ہے اس خطاب میں، وہ یہ کہ جوانوں کو معنویت کی طرف دعوت دی، جوانوں کو قرآن کی طرف دعوت دی کہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو اپنا ساتھی قرار دیں، قرآن کی ہر روز تلاوت کریں۔ جب بھی قرآن، نماز فجر ہو، نماز ظہر ہو، عصر ہو، کوئی بھی، جب بھی آپ مصلی عبادت پہ خدا کی بندگی کریں، خدا کی بندگی نماز کی صورت میں کریں، تو جس حد تک ہو سکے قرآن کو کیا کریں، متروک نہ کریں بلکہ قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں۔ یہ شفا ہے انسانوں کے لیے، یہ شفا ہے انسان کی تمام بیماریوں کے لیے، اور یہ نجات کا نسخہ ہے۔ اور اہل بیت سے اپنا رابطہ اور اہل بیت سے اپنی محبت برقرار کریں، خدا سے اپنا رابطہ مستحکم کریں، خدا کو اپنا جو حقیقی معبود مانے اور ہر کام اپنا خدا کی خاطر کریں۔ یہ وہ نصائحتیں، یہ وہ نصیحتیں تھیں کہ جو آلموسٹ رہبر معظم اپنے ہر خطاب میں جو جوانوں کے ساتھ ہو، خواتین کے ساتھ ہو، یہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ہو، ہر کسی کو قرآن کی طرف، اہل بیت کی طرف، خدا کی طرف، توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آگے جو رہبر معظم نے فرمایا کہ ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں مرد بر امریکہ، یعنی مرد آباد امریکہ، ڈاؤن ود امریکہ، در حقیقت یہ وقت کے فرعون کے خلاف اعلان بغاوت ہے، اور یہ
یہ وقت کے فرعون کے ساتھ جو اعلان بغاوت ہے، خود قرآن نے اس کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی تعلیم و تربیت مکمل ہو چکی ہے، ٹریننگ مکمل ہو چکی، تو پھر رسول جو خدا کے رسول کو خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کو روکو، وہ طاغی ہو گیا ہے، طاغوت ہو گیا ہے، وہ خدا کی حدود کو پھلانگ رہا ہے اور خدا کی حدود سے باہر چلا گیا ہے، تو اس کو للکارو۔ تو در حقیقت آج کے دور میں جو سب سے بڑا فرعون ہے وہ امریکہ ہے، تو ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا نقطہ رہبر موضوع نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ زبان جو ہے ہر قوم، ہر ملت اور ہر ملک اور ہر سوسائٹی، ہر کمیونٹی کا اثاثہ ہے۔ یہ زبان ہی ہے کہ جو ایک ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج اگر کسی بھی ملک سے جوانوں کو لے لیا جائے، ان کی افرادی قوت کو لے لیا جائے، تو وہ ملک دیوالیہ، وہ ملک برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ جتنی بھی قومیں، جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں، اگر وہ ترقی کر رہے ہیں تو در حقیقت ان کی ترقی میں جوانوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ جوان ہی ہیں جو مختلف طرح کی ایجادات کر رہے ہیں، یہ جوان ہی ہیں جو علم و عمل کے میدان میں، علم و فن کے میدان میں آگے آئے ہیں۔ اور اگر کسی ملک کے جوان اپنے ملک کی ترقی میں آگے ہوں تو فرق نہیں کرتا وہ طاغوت زمانی کیوں نہ ہو، فرق نہیں کرتا وہ سب سے بڑا دشمنی کیوں نہ ہو، فرق نہیں کرتا وہ دنیا کا سب سے بڑا جابر اور فاسق حکمران ہی کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں برسرے پیکار آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر جوان نہ ہوں تو آج ہم دیکھ لیں بہت سارے ممالک ہیں، عربی ممالک ہیں، وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، وہ اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ تو رہبر معظم نے یہ تاکید کی کہ آپ جوانوں کو بڑھ کر ملک کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے، آپ جوانوں کو بڑھ کر ملک کی ترقی اپنے ہاتھوں میں لینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جوان ایک ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ایران کے جوانوں نے اس دور میں جب انقلاب اسلامی آیا ثابت کیا، اور امریکہ کے اس دور کا جو سپر پاور تھا، جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ اس کے بعد اب کوئی سپر پاور نہیں ہے، اس کے ایک جاسوسی اڈے کو جو سفارت امریکہ کے نام سے تھا تہران کے اندر، اس کو تسخیر کیا، اس کو فتح کیا، اس کے اوپر قبضہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو جتنے بھی منصوبے تھے امریکہ کے، یو ایس اے کے، ان کو دنیا کے سامنے دکھایا کہ یہ جو دنیا کو اپنے آپ کو ایک نجات دہندہ ثابت کر رہا ہے، اپنے آپ کو ایک نجات دینے والا ثابت کر رہا ہے، در حقیقت یہ سب سے بڑا منافق ہے۔ اور رہبر معظم کی شاید ظاہراً اس سے پچھلی گفتگو میں جو رہبر معظم نے اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ یہ وہ بدبخت ملک ہے کہ جو پہلے مختلف ممالک کے اندر فسادات کو عام کرتا ہے، لڑائی کرواتا ہے، اور پھر خود ہی ان کے سامنے نجات دہندہ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد جو رہبر معظم نے جوانوں کو مہم نقطہ ہے، بہترین نقطہ ہے، اور واقعی ہمیں اس کی طرف ہم سب کو، جوانوں کو نہیں بلکہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا فرد کہ جو رہبر معظم کو اپنا آئیڈیل اور لیڈر مانتا ہے، اس کے لیے یہ نقطہ مہم ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے سیاسی مسائل ہوں یا کل کے آنے والے دور کے سیاسی مسائل ہوں، ہر انسان کو بالخصوص تمام چاہنے والوں کو اور بالاخص جوانوں کو ان مسائل سے آشنا ہونے کے لیے تگودو کرنی چاہیے۔ یعنی اپنے دور کے سیاسی مسائل، اپنے دور کے جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہیں کسی بھی ملک میں ہو، انٹرنیشنلی ہو یا نیشنلی ہو، اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے دقت کے ساتھ دیکھنا ہے، اور دقت کے ساتھ دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا عمیق اور دقیق مشاہدہ کرنا ہے، اور اس سے وہ سبق لینا ہے اور اپنے لیے حکمت عملی تیار کرنی ہے، تاکہ آنے والے وقت میں، تاکہ آنے والے مستقبل کے اندر اگر کوئی مشکل ہو، اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو حل کیا جا سکے۔ یہ نقطہ تھا۔ اور اس کے بعد رہبر معظم نے فرمایا کہ دیکھیں دشمن ہمارا امریکہ دشمن ہے، اور یہ ازل سے دشمن ہے، جب سے انقلاب اسلامی ایران آیا سب سے بڑا دشمن اور پہلی دشمنی جو کی ہے وہ امریکہ نے کی ہے۔ لیکن اس دشمنی کی جو طریقہ واردات ہے، پہلے مستقیماً یعنی خود براہ راست یہ
دشمنی کے طریقے اس نے اپنائے، لیکن جب دیکھا کہ یہ طریقے ناکارہ ہیں، یہ طریقے کارآمد نہیں ہے، تو وہی طریقہ کہ جو بر صغیر کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنایا تھا کہ تجارت کے نام پہ ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں آئی اور تجارت کے نام پر آہستہ آہستہ اس نے پورے بر صغیر کے اوپر قبضہ کر لیا. پورے بر صغیر کے جو ذخائر تھے، جو معدنیات تھیں، وہ وسائل کے جو ایک ملک کے لیے اساسی ہوتے ہیں، ان کو چرا کر وہ اپنے ملک میں لے گئے. تو ہو بہو جو امریکہ ہے یہ کیا کر رہا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح اب ملک کی دوسرے ملکوں میں نفوذ کر رہا ہے. اور وہ جو نفوذ ہے وہ کس طریقے سے ہے، وہ پہلے ڈائریکٹلی اس نے کر کے دیکھا لیکن کامیاب نہیں ہوا. اب یہ نفوذ منافقین کی صورت میں کیا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تو رہبر معظم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں آپ نے اس چیز کو بھی بھانپنا ہے کہ کون کون سے افراد ہیں کہ جو نفوذ کر رہے ہیں اور ان کا دشمن کا طریقہ واردات کیا ہے. کیونکہ جب آپ دشمن کے طریقے واردات کو جان جائیں گے تو در حقیقت آپ دشمن کے تمام منصوبوں کو بھانپ لیں گے اور جو آنے والے دنوں میں یا مستقبل میں نقصان سے بچ جائیں گے. پھر رہبر معظم نے فرمایا کہ ایران اتنا قوی کیوں ہے، اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور کیوں ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ایران نے کسی کے اوپر بھی انحصار نہیں کیا، بلکہ اپنے اوپر خود کفیل ہوا ہے، اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوا ہے. کسی بیساکھی، کسی عرب بیساکھی، کسی غربی بیساکھی کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوا ہے. اور جب کوئی بھی قوم اگر اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو تو اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی جو سپر پاور ہے گرا نہیں سکتی. اور ایران جو اپنے پاؤں پہ خود کفیل ہوا ہے، خود کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے آئیڈیالوجی ہے، اس کے پیچھے وہ نظریہ ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پر امام خمینی نے انقلاب برپا کیا، جس نظریے کی بنیاد پر آج یہ قوم امریکہ کو بمانگے توحل للکار رہی ہے. اور وہ نظریہ کون سا ہے؟ وہ نظریہ وہی ہے کہ جو رسول پاک نے ہجرت کے بعد مدینہ کے اندر سب سے پہلے جس کی بنیاد رکھی، وہ نظریہ حکومت اسلامی ہے. وہ نظریہ کون سا ہے؟ جس نظریے کی بنیاد پہ امام علی نے حکومت کی. وہ نظریہ کون سا ہے؟ جس نظریے کو بچانے کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا سر دے دیا. وہ نظریہ کون سا ہے؟ جس نظریے کو بچانے کی خاطر جناب زینب نے اپنی چادر بھی لٹا دی. وہ نظریہ کون سا ہے؟ جس نظریے کی بنیاد پر، جس نظریے کو بچانے کی خاطر جناب سیدہ نے اپنا پہلو زخمی کروایا. جس نظریے کو بچانے کی خاطر جناب سیدہ وہ بی بی کہ جس کا سایہ کبھی سورج نے نہیں دیکھا، وہ بی بی چل کے دربار میں جا کے اس نظریے کا دفاع کرتی ہے. وہ نظریہ کون سا ہے؟ وہ نظریہ ولایت ہے. اور آج کے دور میں وہ نظریہ امامت و ولایت و مہدویت ہے کہ اس نظریے کو بچانے کی خاطر آج ایران، یا آج میں یوں کہوں کہ رہبر معظم سید علی خامنہئی دامت ظلہ العالی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ملا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دشمنی بھی آتی ہے، ہمیں دشمنی کرنی بھی آتی ہے، اور ہمیں اپنے حق کو حاصل کرنا بھی آتا ہے. اور کس طریقے سے ایک قوم اپنا حق لیتی ہے اور اپنا نظریہ عام کرتی ہے، ہمیں سب کچھ آتا ہے. تو اس چیز کی طرف رہبر معظم نے اشارہ کیا. اس کے بعد رہبر معظم نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یو ایس سے نہ صرف ایران بلکہ کسی بھی ملک کو کے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ خود کفیل ہو، وہ مضبوط ہو، وہ پاور میں آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ پاور میں آ جائے گا تو ان کی دکان بند ہو جائے گی. اگر کوئی ملک خود کفیل خود ہو جائے گا تو در حقیقت امریکہ کا اسلحہ نہیں سیل ہوگا. اگر کوئی ملک خود کفیل ہو جائے گا تو امریکہ کی جو 80% جو انڈسٹری ہے، جس کا دار و مدار ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، جس کا دار و مدار اسلحے کی فروخت کے اوپر ہے، جس کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ گاڑیوں کو سیل کرنے کے اوپر ہے، یہ ساری کی ساری انڈسٹری خراب ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی اگر کوئی ملک خود کفیل ہو جائے. بس اگر کسی ملک نے خود کفیل ہونا ہے تو سب سے پہلے اس کو امریکہ کی غلامی کرنی پڑے گی. امریکہ کا کیا کرنا پڑے گا؟ امریکہ کا ساتھ دینا پڑے گا اور اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی. اور امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے کا مطلب ہے کہ اپنے ملک کو
سیریا بنا دیا جائے. امریکہ کو کی ہاں میں ہاں ملانے کا مطلب ہے کہ اپنے ملک کو افغانستان بنا دیا جائے. امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے کا مطلب ہے اپنے ملک کو عراق بنا دیا جائے. یہ وہ ممالک ہیں کہ جنہوں نے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملائی ہے تو امریکہ نے ان کا جو بنیادی ترین جو ڈھانچہ ہے اس کو تہس کر دیا ہے. آج آپ دیکھ لیں کوئی بھی ملک جس کے اوپر امریکہ نے تجاوز کیا ہے, امریکہ نے دراندازی کی ہے, مثلا افغانستان کی مثال لے لیں. ملک کئی سالوں سے امریکہ کے زیر تسلط رہا. جب امریکن اپنی دم بچا کے بھاگے یہاں پہ, اس ملک کو طالبان جن کے خلاف لڑتا رہا ہے انہی کے سپرد اس ملک کو کر دیا ہے. کیا حال ہے؟ اکانومی برباد ہے, اقتصاد برباد ہے, تجارت نہیں کر سکتا. یعنی اس طریقے سے امریکہ کیا کرتا ہے, ایک ملک کو تباہ و برباد کرتا ہے خود کفالت کے نام پر اور ترقی کے نام پر. اور یہ کیوں ہے؟ رہبر موضوع نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ امریکہ کو یہ نشہ کیوں چڑھا ہوا ہے اور کب چڑھا ہوا ہے. دوسری جنگ عظیم کے تک امریکہ سکون سے تھا, امریکہ کو اتنا طاقت کا نشہ سوار نہیں تھا, لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد جب امریکہ کو طاقت کا نشہ چڑھا, امریکہ کے اندر استکبار آ گیا, تکبر آ گیا, غرور آ گیا, تو اس نے چاہا کہ میں ہر جگہ پہ کیا کروں, تصرف کروں, ہر جگہ پہ جا کر میں اپنا لوہا منواؤں, ہر جگہ پہ جا کر میں اپنی منمانی کروں. تو یہ دوسری جنگ عظیم سے طاقت کا نشہ, میں پہلے بھی شاید کسی مناسبت سے عرض کر چکا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو طاقت کا نشہ ہے وہ طاقت کا نشہ مختلف ممالک کو چڑھا اور انہوں نے طاقت کو بروئے کار لا کر پھر دوسرے ممالک کو تسخیر کرنا شروع کر دیا. یہ بات واضح ہے, یہ بات جاننے والی ہے, اور یہ بات دیکھیں واضح ہے کہ امریکہ ایک استکبار جہانی ہے, اس کو جاننا ضروری ہے. دیکھیں جب تک آپ دوست کو نہیں پہچانیں گے, جب تک آپ دشمن کو نہیں پہچانیں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خود کفیل ہو جائیں. آپ کو جہاں پر اپنے دوستوں کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کی شناخت کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ دوست آپ کی مدد کرتا ہے لیکن دشمن آپ کے لیے منصوبے بناتا ہے کہ کس طریقے سے میں کیا کروں, ان کو زیر کروں. تو ہمیں ان منصوبے, جس طرح پہلے بھی رہبر موضوع نے اشارہ کیا, دوبارہ تاکید کی کہ اس چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ امریکہ پوری دنیا کا دشمن ہے, بلکہ پوری دنیا نہیں بلکہ انسانیت کا دشمن ہے. اس چیز کو باور کر لینا چاہیے, اور باور کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ امریکہ خاموش نہیں بیٹھے گا, بلکہ وہ روز اول سے ہی, جب سے انقلاب اسلامی ایران رونما ہوا ہے, وہ ایران کے خلاف, پوری دنیا کے خلاف, امت مسلمہ کے خلاف منصوبے اور نقشے بنا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے اس ملت اسلامیہ کو پارا پارا کیا جائے, اور پارا پارا کرنے کے بعد ان کے اوپر تسلط حاصل کیا جائے. بالکل. ایک نقطہ جو رہبر موضوع نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ جو اس دن 13 آبان اس کو کہتے ہیں ایرانی کیلنڈر کے مطابق, کہ جو سفارت خانہ تھا اس کو کیا گیا, سر کیا گیا, فتح کیا گیا اور کنٹرول حاصل کیا گیا. یہ فقط سفارت خانہ نہیں تھا بلکہ یہ جاسوسی کا ایک اڈا تھا, اور اسی لیے یہاں پہ فارسی میں اس کو کونسل گری نہیں کہتے, بلکہ فارسی میں اس کو امریکہ کے اس کو لانے جاسوسی کہتے ہیں. لانے جاسوسی یعنی جاسوسی کا اڈا, جہاں سے پوری مڈل ایسٹ کی انفارمیشن اکٹھی کر کے کیا کی جاتی تھی, امریکہ میں منتقل کی جاتی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کے اوپر انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے تو ایک کتاب ہے, اس کے آئی تھنک بہت سارے والیومز ہیں, اسناد لانے جاسوسی. یعنی کون, اس کا مطلب کیا ہے, وہ ڈاکومنٹس کے جو اس سفارتی بلڈنگ میں, جو نام کی سفارتی بلڈنگ تھی بلکہ جاسوسی کا اڈا تھا, اس سے حاصل ہوئی. وہ کون سی تھی؟ آئی تھنک سو بہت ساری اس کی والیومز ہیں, 10 سے زیادہ والیوم ہیں اس کے, اور وہ پڑھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا منصوبے ہیں اس رجیم صہیونستی کے, اس شیطان بزرگ امریکہ کے, کہ وہ مڈل ایسٹ میں اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر اور امت مسلمہ کو کیا پارا پارا کرنے کے لیے کس طریقے سے وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے اور کیا کرنے تھے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اگلا نقطہ جو رہبر موضوع نے بیان کیا وہ یہ کہا کہ دیکھیں ہم اپنے دین کے حوالے سے, اپنے مذہب کے حوالے سے, اپنے نظریے کے حوالے سے اور اپنے مکتب کے حوالے سے ایک چیز واضح کر لیں
کہ ہم نے امت اسلامیہ کا جز بننا ہے، نہ کہ امت اسلامیہ کو پارا پارا کرنا ہے۔ اور جب تک ایک امت واحدہ نہیں بنیں گے، جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، تب تک ہم ان دشمنوں کے اوپر کسی طریقے سے بھی کنٹرول حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جو رہبر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وحدت کے اوپر زور دیتے ہیں، البتہ وہ کون سی وحدت کے جس کے اندر کسی کی توہین نہ ہو، جس کے اندر کسی کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو، جس کے اندر اپنے دین کے اوپر رہ کر، اپنے اعتقادات کے اوپر رہ کر فقط ان مشترکات کے اوپر انسان اکٹھا ہو جائے کہ جو تمام مسلمین کے اندر اکٹھے ہیں، قرآن کے اوپر اکٹھے ہوں، رسول کے اوپر اکٹھے ہوں، خدا کے اوپر اکٹھے ہوں اور قیامت کے اوپر اکٹھے ہوں۔ اور چونکہ ہم سب کا ایک امت مسلمہ کا ایک دشمن ہے، اس دشمنی پہ اکٹھے ہو جائیں، فقط ایک کام یہ کر لیں تو ہم اپنے آج کے اس شیطان بزرگ کو کیا کر سکتے ہیں؟ شکست دے سکتے ہیں۔ نہ صرف شکست دے سکتے ہیں بلکہ اس کو اس کرۂ ارض سے بالکل محو کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کرتے جائیے گا کہ جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں، ظاہر رہبر نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ ظاہر امریکہ کی جو ان کے ظاہر جس طرح سے ان کی آپس میں ممالک کی آپس میں ایک حکومتی سطح کے اوپر یا ان کی پالیسیز کی شکل میں یا ان کے اس طرح کے جو ایکشنز ہوتے ہیں جن کی شکل میں ان کے جو دشمنی نظر آتی ہے، یہ عوامی دشمنی انکلوڈیڈ ہے یا یہ یعنی کس طرح کی؟ کیونکہ ویسے تو ہم یہ وضاحت کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ یہ عام انسانوں کی یا عوام کی یا لوگوں سے دشمنی نہیں، بلکہ یہ حکومتی جو پالیسیز ہیں یا جو اقدامات ہیں، جس طرح ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا اپنی گفتگو میں کہ جس طرح اسلحہ کی جو خرید و فروخت یا یہ کہہ لیں کہ ان کی جو تجارتی جو یہ کہہ لیں آبجیکٹیوز کی خاطر جو انسانوں کو انہوں نے یہ غمال اپنی پالیسیز کے تھرو بنا رکھا ہے، تو یہ اس اعتبار سے دشمنی ہے، نہ کہ عام انسانوں سے یا ملک کی اس انداز سے کہ جس طرح سے خدا نہ خواستہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس لیول کی ہے۔ تو اس کی بھی تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ وضاحت فرمائے گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں جو جس دشمنی کی رہبر بات کر رہے ہیں اس کی نوعیت، اس کی شکل کیا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ مس لیڈنگ میسج آگے جائے۔ دیکھیں، رہبر معظم کئی دفعہ اپنی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ جب ہم امریکہ سے دشمنی کی بات کرتے ہیں، جب ہم عالمی استکبار جہانی سے دشمنی کی بات کرتے ہیں، تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مثلا امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس ملک کے اندر رہنے والی عوام کے دشمن ہیں، یہ کہیں نہیں ہے، اور یہ تعلیمات اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ ہم ان استکباری قوتوں کے ان اسٹیبلشمنٹس کے مخالف ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں کہ جو نہ صرف ہماری دشمن ہیں بلکہ عالم انسانیت کے دشمن ہیں۔ یہ واضح طور پہ کر چکے ہیں۔ میں نے شاید اپنی پچھلے گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب رہبر معظم نے شیعہ انگلشی برٹش شیعزم کا نعرہ لگایا تھا، نام لیا تھا، تو کچھ نام نہاد اسکالرز تو نہیں ہے بلکہ فقط اپنا نام انہوں نے اسکالرز رکھا ہوا ہے، انہوں نے ممبر کے اوپر آ کے یہ کہا تھا کہ رہبر معظم نے جب یہ کہا ہے تو میں بھی برٹش میں رہتا ہوں، میں بھی برٹش شیعہ ہوں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو وہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے رہیں؟ تو خود رہبر معظم نے اس کا تصریح کی کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ برٹش میں رہنے والے شیعہ، بلکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ افراد، وہ تفکرات اور وہ قوتیں کہ جو یہ چاہتی ہیں کہ شیعہ کو شیعہ کے ساتھ لڑا دیا جائے، جن کا مرکز لندن ہے، ہمارا مخالف، ہم ان کے مخالف ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں۔ اور اسی طریقے سے رہبر معظم نے کئی دفعہ یہ اپنی گفتگو میں اشارہ کیا ہے کہ ہم امریکہ میں، یو ایس اے میں رہنے والے افراد کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ان قوتوں کے دشمن ہیں کہ جو ان افراد کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، ان افراد کو اس طریقے سے ایک کیا اسے کہتے ہیں، ایک دین کا یا ایک مکتب کا خاکہ پیش کرتے ہیں کہ جس کے بعد وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام فقط دہشت گردی کا دین ہے۔ اس تفکر کے خلاف ہے۔ جبکہ آپ دیکھ لیں رہبر معظم نے 2 سے 3 خط بھی لکھے ہیں
مغرب کے جوانوں کے نام. اس میں کیا کہا ہے؟ اس میں یہ تھوڑی کہا ہے کہ آپ ہمارے دشمن ہیں، بلکہ ان خطوط کی جو نوعیت ہے وہ ایسی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جس طرح سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اس طریقے سے کہا کہ آپ اسلام کی طرف آئیں، آپ اسلام کا خود. ایک نقطہ جو ان 2 لیٹرز میں ہے مشترک ہے، وہ اس نقطے کو پر زور ہے کہ آپ اسلام کو کسی اور بندے سے نہ سیکھیں، بلکہ اسلام کو اگر سیکھنا ہے خود قرآن کا مطالعہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویسٹ میں جو دشمنان اسلام ہے، دشمنان مکتب اسلام ہے، دشمنان امت اسلام ہے، وہ جو اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں وہ تصویر بالکل غلط ہے. وہ غلط ویسے ہی ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے دشمن کو دوست بنا کے پیش کر دیں. یہ رہبر معظم نے ان خطوط میں بھی عرض کیا ہے، خود گاہے بگاہے اس کی تصریح بھی کیا اور اشارہ بھی کیا کہ ہمارا جو دشمن ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کی عوام کے دشمن ہیں، بلکہ ہم اس ملک کے اوپر جو استکباری قوتیں ہیں ان کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ استکباری قوتیں نہیں چاہتی کہ حق کا پیغام عام ہو. آج آپ دیکھ لیں یو ایس اے کے لوگوں کو غزہ کے حمایت میں کس نے اٹھایا؟ فرانس کے اندر غزہ کی حمایت میں لوگوں کو کس نے اٹھایا؟ پیرس کے اندر، نیدرلینڈ، آپ کوئی بھی مغربی ممالک اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ملک میں کس کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان کو کس نے اٹھایا ہے؟ ان کو اس ضمیر نے اٹھایا ہے، اس پاک فطرت نے اٹھایا ہے کہ جو ہر انسان کو یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ ظلم ہو تم اس ظلم کے خلاف ہو جاؤ اور جو مظلوم ہے اس مظلوم کا ساتھ دو. آج ڈیتھ ٹو امریکہ خود لندن کے اندر ہو رہا ہے، ڈیتھ ٹو امریکہ خود نیو یارک کی سڑکوں کے اوپر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جان چکے ہیں، لوگ یہ باور کر چکے ہیں کہ جو ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے. لوگ جان چکے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں بلکہ امن کا دین ہے. لوگ جان چکے ہیں کہ اسلام کیا ہے، رواداری اور امن و شانتی کا دین ہے. اور ہمیں جن لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ سب سے وہ پاک ہے، در حقیقت تو وہی لوگ ظالم ہیں. آج آپ دیکھ لیں. اچھا آغاز آخری 3 منٹ ہے، اگر اپنی بات کو آپ کنکلوڈ کر سکیں جسٹن کے صاحب کے ذہن میں. آج آپ دیکھیں جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے، یعنی جن کا کوئی دین نہیں ہے، جو مسلمان وہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں. یہ دلیل ہے کہ ویسٹرن لابی نے جو استکباری قوتیں ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو اسلام کی درست طریقے سے انفارمیشن نہیں دی. آج خود لوگ یہ جان چکے ہیں، اور جب ظاہر ہے جس کے اوپر حق عیاں ہو جائے، حق آشکار ہو جائے تو پھر وہ ہر ظالم کے خلاف ہوتا ہے اور ہر مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. اور اب ایک نقطہ ہمیں یہاں پہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے ہم رہبر کی سپیچز سنتے ہیں تو ہمیں رہبر کے ساتھ کس طریقے سے متصل ہونا چاہیے. دیکھیں ایک رہبر کے ساتھ، ایک لیڈر کے ساتھ ایک طریقے سے متصل ہو سکیں، کس طریقے سے اپنا رابطہ رہبر کے اوپر قائم کر سکیں اور اس کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں رہبر کے ساتھ رابطہ تعلق کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس رہبر کا نمبر ہو، واٹس ایپ نمبر ہو یا جی میل ہو یا فیس بک آئی ڈی کے اندر آپ فرینڈ ہو یا جو بھی ہو، یہ نہیں ہے. بلکہ رہبر سے تعلق کا جو رابطہ ہے یہ ہے کہ آپ رہبر کی جو زبان چل رہی ہے، لب ہل رہے ہیں، ان لبوں کی حرکت کو دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان الفاظ کو دیکھیں کہ جو رہبر کے منہ سے نکل رہے ہیں، ان الفاظ کو دیکھ کر اپنے لیے لائحہ عمل بنایا جائے. اور کوئی بھی قوم، دیکھیں قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی. علامہ اقبال کہہ گئے کہ اگر آپ نے ایک رہبر کے آواز کے اوپر لبیک کہا، در حقیقت اگر آپ نے امت بننا ہے، اگر آپ نے دنیا میں دنیا کو تسخیر کرنا ہے اور مہدویت کے لیے دنیا کو آمادہ کرنا ہے تو ایک رہبر، ایک مرکز اور ایک ہدف کی خاطر حرکت کرنا پڑے گی. آج امت مسلمہ، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، آج امت مسلمہ کی ناکامی، امت مسلمہ کی بدبختی، امت مسلمہ کی جو جسے کہنے کے وابستگیاں جو دشمن کے ساتھ ہیں، اس میں بنیادی کلید کس کا ہے؟ کون سی ہے؟ کہ ایک رہبر کی آواز پہ لبیک نہیں کر رہے، کہہ رہے
ایک مرکز کے گرد جمع نہیں ہو رہے اور ایک ہدف کی طرف گامزن نہیں ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو رہبر کہہ رہا ہے, ہر کوئی اپنا مرکز بنا کے بیٹھا ہوا ہے, ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہ اہداف ہے, یہ اہداف ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رہبر معظم امام سید علی خامنائی کے جو فرمودات ہیں, ان کی جو نصیحتیں ہیں, ان کی جو سپیچز ہیں, ان کو سن کر اپنے لیے روڈ میپ, ہمارے لیے یہ رہبر کافی ہے. ایک مرکز میں اکٹھا ہو جائیں, وہ مرکز توحید ہے, وہ مرکز اہل بیت ہے, وہ مرکز صراط مستقیم ہے, اور ایک ہدف کہ ہم نے امت مسلمہ بننا ہے, اور امت مسلمہ بن کر ہم نے اس پوری دنیا کو مہدویت کے لیے, اپنے اس امام کے لیے کیا کرنا ہے؟ آمادہ کرنا ہے کہ جو پردہ غیب میں ہماری آمادگی کا منتظر ہے. یہ وہ کلیدی نکات ہیں کہ اگر ہم ان کو اپلائی کر لیں, ان کو عملی کر لیں, نہ صرف ہم اس دنیا میں بلکہ جب امام ظاہر ہوں گے تو ہم ان کی رکاب میں کھڑے ہوں گے. بالکل, بہت بہت شکریہ آقا, میں تہ دل سے آپ کی ممنون اور مشکور ہوں. ہمارے ساتھ مولانا تصور باز جعفری صاحب موجود تھے, اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے رہبر کے جو ریسرچ اسپیچ سے اہم نکات ہمارے ساتھ پیش کیے. ضروری ہے کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دنیا میں امن, سلامتی اور انصاف کے لیے اپنی اپنی کاوشوں کو جاری رکھیں. غزہ کے بہن بھائیوں کو یاد رکھیں, ان کی تکلیفوں کو یاد رکھیں. اسی پیغام آقا کی بھی شکر گزار ہوں, اور دیکھنے سننے والوں کی بھی شکر گزار ہوں, اور اسی پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اپنے آپ کو محمد والے محمد سے وابستہ رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.